That was very eye opening for me कि this is खसारा कि टाइम गुजर रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, एक लिमिटेड टाइम है, यूटिलाइज़ कर लो इसको, इससे पहले ये पिघल जाए। मैंने कहीं सुना कि खाना 32 बार चबाने से जो है वो अच्छा डाइजेस्ट होता है। इन शॉर्ट ये कि ज़्यादा बार चबाओगे तो डाइजेशन अच्छी होगी। तो ही सेड आई वांटेड टू बी फोकस ऑन दैट, तो मैंने हर जगह 32 लिख लिया। और जब बहुत ज़्यादा डाउन है, लिथार्जी है, तब ये नहीं कि नमाज़ें ही छोड़ दी भाई, तब कम से कम जोड़ लें, कुछ कर लें, लेट पढ़ लें लेकिन पढ़ें। नौजवानों में शहवात की बहुत बड़ी वजह जो है वो प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड है, बहुत गहरा ताल्लुक है इन चीज़ों का। एंड दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट, जो हमारी कौम का बहुत बड़ा मसला है। और इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं टाइम को मैनेज करने में। इनफैक्ट इसमें डाइट का, हेल्थ का, लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, उस पर भी इंशाल्लाह आज बात करेंगे। असल में बहुत मेन मसला हमारा और जो मैं आपको बताना चाहता था पिछली क्लासेस से भी, वो ये है कि जब से हमने दीन और मज़हब को अलहदा किया है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये मिसकंसेप्शन रही कि मज़हब एक और चीज़ है, दुनिया एक और चीज़ है, तब से जो है वो मसाइल हमारे बढ़ना शुरू हुए। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने देखा होगा कि कई लोग दो नंबरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। जैसे गवाला जो है वो दूध में पानी मिक्स करता है लेकिन वो नमाज भी पढ़ता है। क्या वजह है कि इतने धड़ल्ले से एक बंदा क्लियर कट करप्शन करके फिर नमाज भी पढ़ रहा है, चैरिटी भी कर रहा है, हज भी कर रहा है, उम्रा भी कर रहा है। तो मुझे जो वजह समझ आती है, बुनियादी वजह वो ये है कि असल में वो ये समझता है कि नमाज पढ़ना ये एक अलग काम है और जो मेरा दूध बेचना ये एक अलग काम है। उसमें मैं दुनियावी उसूल लगा लूँ, कोई अपनी अकल लगा लूँ, कुछ अप डाउन कर लूँ, कोई मसला नहीं। नमाज बस वो एक अलग मामला है। इसी तरह तालीम की बात आती है तो हम टोटली अलग कर देते हैं। यानी हम कहते हैं देखिए वो दीन पढ़ना मौलवी का काम है, वो आम इंसान का काम नहीं है। दीन पढ़ना, दीन को समझना, बस ठीक है कुरान पढ़ना सीख लिया, कुछ दुआएं कारी साहब ने सिखा दी, दैट्स इट, दीन हमने सीख लिया, अब आप मौलवियों पे छोड़ दें बाकी सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मसला है, ये डाइकोटमी, दीन और दुनिया को अलग करना। जैसे हमारे नज़दीक तो दीन ये भी है, आपको समझ होगी माशाल्लाह, कि आप लोग यहाँ आए और इस क्लास में बैठे हुए हैं, एक अच्छी नीयत से आए, तो ये भी दीन ही है। इनफैक्ट ये भी इबादत है इंशाल्लाह ताला। आप जब तक यहाँ बैठे हैं, दीन की बात सुन रहे हैं, अल्लाह रसूल की बात सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जनरेशन्स को क्लैरिटी है, लेकिन प्रीवियस जनरेशन्स को मेरा नहीं ख्याल ये क्लैरिटी थी। इसीलिए लोग ऑफिस जाते हैं, 8 घंटे की जॉब है लेकिन 2 घंटे काम करते हैं बमुश्किल। अगेन वही वजह है कि वो उसको दीन का हिस्सा ही नहीं समझते, उनको ये आइडिया ही नहीं कि इसका भी सवाल होगा। वो ये समझते कि हाँ नमाज का सवाल होगा, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि इसका भी सवाल हो सकता है कि आपने ऑफिस में ऑनेस्टी के साथ जॉब क्यों नहीं की, टाइम पूरा क्यों नहीं दिया। इसी तरह हम ये नहीं सोचते कि हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, रूटीन जिस तरह बनाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, इसका भी सवाल होगा। ये भी दीन है। हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले बुज़ुर्ग हैं, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, बात थोड़ी सी एक्सट्रीम आपको लगेगी। वो कहते हैं कि देखिए हदीस है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो वो कहते हैं कि आपने कभी कोई ऐसा कैद खाना देखा है जहाँ कैदी की मर्ज़ी हो, जहाँ उससे पूछा जाए हाँ जी कब उठोगे, कब सोओगे, और सुनाओ खाना क्या है तुमने, पहनना क्या है तुमने। तो ऐसा कोई कैद खाना नहीं दुनिया में जहाँ कैदी की मर्ज़ी हो। तो देखिए ये हदीस ऑल्दो उस कॉन्टेक्स्ट में है, आई अंडरस्टैंड कि काफिर तो यहीं पे जन्नत बना लेता है अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करके, लेकिन मुसलमान को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करना पड़ता है, सेल्फ कंट्रोल दिखाना पड़ता है। हराम में लज्जत है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मुसलमान बहुत रेजिस्ट करता है, तो उसके लिए इन दैट सेंस ये कैद खाना बन जाती है दुनिया। बट दूसरा एस्पेक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैद खाने में फिर चॉइस तो नहीं होती। तो मुस्लिम का मतलब ही ये है। देखिए अगर आपने इस कोर्स से सिर्फ ये ले लिया ना कि मुस्लिम का मतलब क्या है, तो मेरे ख्याल में माई जॉब इज़ डन और योर जॉब इज़ ऑल्सो डन। कि मुस्लिम होता ही वो है जो अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह की ख्वाहिशात के सामने सबमिट कर देता है और जो बिल्कुल हर चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
اور 100% یہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق. اور آبویسلی وہی بات ہے جو قرآن نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ دیکھو اللہ کا کہنا مانو، اللہ سے تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بات بتائی کہ اللہ انڈرسٹینڈ ہم کمزور ہیں، انسان ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی مرضیاں کرنے لگیں. تو ہماری ٹائم مینجمنٹ میں بھی خرابی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پورے دین کو اپلائی نہیں کرتے اپنے اوپر. اگر پورے دین کو اپلائی کریں، آپ دیکھیں پریویس جنریشنز ان کے مسئلے نہیں تھے ہیلتھ کے، ٹائم کے، فوکس کے. obvious سی بات ہے کیونکہ they were on فطرہ آلریڈی. جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، ذکر اذکار کرنا، نماز کی پابندی، ڈائٹ بہت اچھی، ہر چیز نیچرل کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ریفائنڈ فوڈ آ گیا ہے اس نے بہت کام خراب کیا، ہیلتھ بہت ڈیمیج کی ہے. آپ کو پتہ ہے انفرٹیلیٹی بہت تیزی سے ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے. او سی ڈی از ہائیلی لنکڈ ود فاسٹ فوڈ. او سی ڈی سمجھتے ہیں آپ؟ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر بڑا کامن ہو رہا ہے آج کل، اللہ معاف کرے نوجوانوں میں، جس میں انسان کسی چیز سے آبسیس ہو جاتا ہے، پھر کمپلسیو بیہیویئر دکھاتا ہے، یعنی بار بار ہاتھ دھونا، ریپیٹ کرنا. تو یہ چیزیں نہیں تھیں، کبھی نہیں دیکھی گئیں. تو سم تھنگ ہیز گون رانگ. اور یہ سوشل میڈیا کا بھی بڑا افیکٹ ہوا. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آج بات کریں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم کیسے اپنے ٹائم کو مینیج کریں، اور کچھ ٹیکنیکس انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا. سب سے پہلے حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کرکس ہے اس پورے ٹاپک کا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو انسان بہت ضائع کرتا ہے، which many people waste، جو کہ ہے صحت اور فارغ وقت. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی کمپریہنسو بات ہے، اور ہم سب اس میں مجرم ہیں انکلوڈنگ می، کہ نہ ہم صحت کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہم فارغ وقت کا خیال رکھتے ہیں. اور بہت سا ہمارا فارغ وقت جو ہے وہ ہمارے گیجٹس لے جاتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. دین پہ عمل کرنا تو چلے ایک ہائی لیول چیز ہے، میں بات کروں دنیاوی چیزیں بھی نہیں کر پا رہے. یعنی جو دنیاوی ٹاسک ہیں ہمارے، جو دنیاوی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی رہ جاتی ہیں. کیوں؟ بہت زیادہ اسکرولنگ ہے، بہت زیادہ ٹائم ویسٹیج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت بنیادی بات ہے، اور ہیلتھ بھی اس سے ڈیمیج ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ پڑھنے سے پہلے ہم پروکریسٹینیشن کو سمجھتے ہیں. ویسے کیا ہے پروکریسٹینیشن؟ آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں. واٹ از پروکریسٹینیشن؟ جی، دی آرٹ آف ڈیلیئنگ سم تھنگ، کل کر لوں گا یا بعد میں کر لوں گا. تو قرآن نے بھی ایک پروکریسٹینیشن بتائی، بہت تھاٹ پرووکنگ. وہ تو بہت ہائی لیول پروکریسٹینیشن ہے جس کے اثرات بھی بہت برے ہیں. اللہ نے کہا کہ until when death comes to one of them، مطلب ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، he says my lord send me back so that I may do good in that which I have left behind. تو یہ بھی ایک ہائی لیول پروکریسٹینیشن ہے کہ بندہ اس میں پروکریسٹینیٹ کرے کہ کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، نماز کل پڑھ لوں گا، کل سے چھوڑ دوں گا گناہ، کل سے ایسے کر لوں گا. کرتے 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 ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، اللہ معاف کرے، اور پھر انسان یہ کہے کہ مجھے واپس بھیجا جائے تاکہ میں کچھ گڈ کر لوں. یہ تو خیر بہت ہائی لیول پروکریسٹینیشن ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، 4 قسم کی پروکریسٹینیشنز ہیں، بڑی مزے کی ہیں، اور آپ ریلیٹ کر پائیں گے. ایون میں کچھ سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، دا پرفارمر، پرفارمر وہ والا پروکریسٹینیٹر ہوتا ہے جو 11th آور ہوتا ہے، یعنی اس نے ہر چیز آخری گھنٹے میں کرنی ہوتی ہے. اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں. اب وہ سمجھتے یہ ہے کہ وہ بہت پروڈکٹیو ہیں اور بہت زیادہ اسمارٹ ہیں، بہت فاسٹ ہیں، کیونکہ ہر چیز اینڈ میں کر لیتے ہیں. لیکن جو پرفارمر ہوتا ہے یہ دوسروں کے ساتھ نہیں چل سکتا. ایز اے ٹیم پلیئر پھر یہ کوئی اچھا ٹیم پلیئر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ اکثر آرگنائزڈ ہوتے ہیں اور پرفارمر ان آرگنائزڈ ہوتا ہے، اور وہ بس ڈیلے کر رہا ہوتا ہے اور اینڈ میں کر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کر کے کر لیتا ہے کام. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک پروکریسٹینیٹر ہی ہوتا ہے، اور گارنٹی نہیں ہے کہ ہر بار اچھا ہی کرے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے پرفیکشنسٹ. پرفیکشنسٹ جو ہے یہ کون ہے؟ جو ڈیلے کرتا رہتا ہے اور ویٹ کرتا ہے کہ جب تک چیز پرفیکٹ نہیں ہو جائے گی یا پرفیکٹ نہیں مل جائے گی تب تک میں نے ایکشن نہیں لینا.
اور یہ بھی ہم اس سے ریلیٹ کر پائیں گے. کئی لوگ ہم میں سے بزنس پلان ایک بناتے ہیں اور کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پرفیکٹ پلان ہو جائے. جب تک پرفیکٹ حالات نہ بن جائیں, جب تک پرفیکشن نہ نظر آ جائے. ہم میں سے کئی لوگ لیٹ سے دین سٹڈی کرنا چاہتے ہیں, قرآن تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں, تو ہم اپنی طرف سے ایفرٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ بیسٹ استاد ملے, بیسٹ تفسیر کی کتاب مل جائے, بیسٹ حالات مل جائیں, بیسٹ ٹائم مل جائے. یہ سوچتے سوچتے کبھی بھی ایکشن نہیں ہوتا. تو بتانے کا مقصد کہ کبھی کبھی لوگ ایکشن اس لیے نہیں لے پاتے کیونکہ دے آر ویٹنگ فار پرفیکٹ تھنگس. ٹھیک ہے. دوسرا ہے دی اوور بکر. یہ بھی بہت مزے کا. یہ وہ ہے جو ہر وقت شو کرتا ہے میں بیزی ہوں لیکن بیزی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر وقت دوسروں بتاتا ہے میرے ایگزامز ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, لیکن کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. اور اس وجہ سے پروکریسٹینیٹ کرتا رہتا ہے اور امیجن کرتا ہے کہ میں بہت سے پروجیکٹس میں انوالوڈ ہوں. یعنی میں یہ بھی سیکھ رہا ہوں, یہ بھی سیکھ رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, لیکن کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. ایٹ دی اینڈ ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. موویز چل رہی ہوتی ہیں, یوٹیوب کلپس چل رہے ہوتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں اچیو ہو رہا ہوتا ایٹ دی اینڈ. تو دیٹ از دی اوور بکر. اس کے بعد ناولٹی سیکر ہے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ٹائپ ہے. ایک چیز ہوتی ہے شائنی آبجیکٹ سنڈروم. یہ آج کل بہت زیادہ کامن ہے بیکاز آف سوشل میڈیا. یہ جو ٹائپ ہے دی اوور دی ناولٹی سیکر, یہ ٹائپ یہ ہے کہ اصل میں وہ ہر وقت کوئی نئی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے, اور جیسے ہی اسے کوئی شائنی آبجیکٹ نظر آتا ہے تو وہ پچھلی چیز چھوڑ کے نئی چیز کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اور اس سے بھی بہت ڈیلے ہوتی ہیں چیزیں. کوئی بھی کام ٹائم پہ نہیں ہو پاتا, بلکہ کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہو پاتا. فار ایگزامپل ابھی انہوں نے ایک کورس سٹارٹ کیا, تو ایک اور لیٹ سے ویڈیو آتی ہے, اس میں ایک اور بندہ اپنا کورس بیچ رہا ہوتا ہے ای کامرس کا یا کسی اور چیز کا, اور ہو سکتا ہے وہ کورس اچھا ہو, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن وہ پچھلی چیز چھوڑ کے نئی چیز کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور نئی چیز آتی ہے کہ یہ بھی سیکھ لو, تو وہ پچھلی چھوڑ کے اس کے بھی. تو یہ شائنی آبجیکٹ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں تو شائنی آبجیکٹ کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس کو اسی لیے شائنی آبجیکٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں. اب یہ چار سے میں اور آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایٹ سم اسٹیج آف آر لائف ہم یہ چاروں چیزیں کرتے ہیں. اور پروکریسٹینیشن کو گناہ نہیں ہے, میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی بہت بیڈ کوالٹی ہے. وی آل پروکریسٹینیٹ. ٹھیک ہے, ہم سب کرتے ہیں, تو اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن آبویسلی ایک تو یہ والی جو پروکریسٹینیشن ہے نا, یہ تو مسٹ ہے اوائڈ کرنا, بیکاز یو نیور نو ریئلی کہ وین دا ٹائم کمز کب کیا ہو جائے. یہ تو بہت مسٹ ہے. لیکن باقی جو ہیں ان کو بھی چیک ضرور کرنا چاہیے, عادی نہیں بننا چاہیے. کبھی کبھی ہو جائے, کبھی کبھی لیزی ہو جائے بندہ, ڈیلے کر لے ٹاسک, وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کی عادت بنا لیں گے تو پھر واقعی ہی لیزی ہو جائیں گے, اور واقعی ہی پھر آپ کو عادت ہو جائے گی محنت نہ کرنے کی, جلد بازیوں کی, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی, اور وداؤٹ یوزنگ اینی مائنڈ اینڈ یوزنگ اسمارٹ میتھڈالوجیز, بغیر محنت کے کچھ پانے کی. تو دیٹ از ناٹ گڈ. سو یہ اس کا حل ہے جو میں فالو کرتا ہوں. آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو فالو. ایک کوٹ ہے, ٹماروز ورک ڈو ٹوڈے, ٹوڈیز ورک ناؤ, اینڈ ناؤز ورک امیجیٹلی. ویری پریسائز, ویری گڈ فارمولا. دیکھیں, کل کا کام آج کریں, آج کا کام ابھی کریں, اور ابھی کا کام فوراً کریں. ٹھیک ہے, یہ ہے فارمولا, اور میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فار ایگزامپل ایک میٹنگ ہو رہی ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لیٹ سے میں ایک میٹنگ کنڈکٹ کر رہا ہوں یوتھ کلب میں. اب ہم نے ایک ایونٹ کروانا ہے. ایونٹ یہ ہے کہ یوتھ کا ٹرپ لے جانا ہے. میں آپ کو ریئل ایگزامپل دے رہا ہوں, اور میں اپنے ایک ایونٹ مینیجر کو کہتا ہوں کہ اچھا کون کون سی جگہ ہو سکتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کلام ہو سکتا ہے, سوات ہو سکتا ہے, اچھا گیسٹ ہاؤس کون سے ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتے ہیں. اب میں اسے ٹاسک دے دوں کہ اچھا ٹھیک ہے, تم نے ریسرچ کرنی ہے اور پتہ کرنا ہے کہ کس کا کیا ریٹ ہے, اور اس کے بعد ہم بیٹھیں گے دوبارہ اور ویل ہیو اندر میٹنگ. اب اس سے کیا ہوگا, ایک دن ضائع ہو جائے گا. تو میں کیا کرتا ہوں, اسے کہتا ہوں ابھی کال لگاؤ, 5 منٹ کا کام ہے, ابھی کال لگاتے ہیں, گوگل سے نمبر نکالتے ہیں, ابھی ریٹ لو, ابھی بات کرو. تو وہی بات ہے کہ جو کل کا کام ہے وہ آج کیا جا رہا ہے, اور آج کا کام ابھی کیا جا رہا ہے, اور ابھی کا کام فوراً کیا جا رہا ہے. تو اس سے بہت ٹائم گزرتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, بار بار میٹنگز ہوتی ہیں, بار بار وہی چیز آتی ہے, اور وہ چیز ہوئی نہیں ہوئی ہوتی. اور اگر آپ اپنے گولز پہ نظر ڈالیں کہ جو آپ نے 2025 کے لیٹ سے گولز بنائے ہوں گے, آپ کو پتہ ہے نا کہ 90% لوگ وہ گولز اچیو نہیں کرتے ایک سروے کے مطابق.
اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی معاملہ ہے کہ وہ کل پر چھوڑتے چلو کل دیکھ لیں گے یا بعد میں دیکھ لیں گے. اور ہوتا یہ کہ جب وہ اپنے گولز پہ دوبارہ نظر ڈالتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اچیو نہیں ہوا. اور یہی چلتا رہتا ہے, 6 مہینے گزر جاتے ہیں, بس وہ نظر ڈالتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں اچھا چلو بعد میں سوچیں گے. اور یہ آج کے دور میں زیادہ بڑھ گیا کیونکہ ہمارا فوکس بہت پور ہے. اصل میں آج کے دور میں ٹائم سے زیادہ فوکس مینجمنٹ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ریلز کا دور ہے, بار بار انفارمیشن چینج ہوتی ہے, انسٹا اسپیشلی, وہاں پہ بہت اٹریکٹیو ریلز ہیں, کلرفل, HD. تو بندہ جب اس کو دیکھتا ہے نا تو اتنا تھک جاتا ہے کہ ریئل لائف میں کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. دماغ کی بھی ایک کیپیسٹی ہے نا, دماغ ایک انفارمیشن سٹور کر سکتا ہے, اس کے بعد تھک جاتا ہے. تو ہمارے دماغ تھکے ہوئے سب کے, اور پھر پروکراسٹینیشن ہوتی ہے بہت ہائی لیول کی, اور فوکس بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. یعنی 5 سیکنڈ سے زیادہ ہم فوکس نہیں رہ سکتے بیکاز آف ریلز. یعنی اب گھنٹے کا کلپ کوئی نہیں دیکھ سکتا, اب 30 سیکنڈ 1 منٹ کی چیز کی عادت ہو گئی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, بک ریڈنگ تو کتنا پیچھے رہ گئی آپ کے سامنے, کیونکہ بک ریڈنگ از ویری بورنگ ناؤ. وہ ایک ہی پیج ہے اور کلر لیس سا پیج ہے. ٹھیک ہے, اور آلدو آئی نو سم پیپل لو ریڈنگ بکس, لیکن اوور آل میں بات کر رہا ہوں کہ بک ریڈنگ کی عادت بھی اسی لیے چھوٹ گئی, فوکس بہت ڈسٹرب ہے. تو 10 ریزنس پیپل فیل ٹو مینیج ٹائم. کامن کیا ہیں؟ نمبر 1, فیلنگ ٹو پرائرٹائز. نمبر 2, اسٹارٹنگ یور ڈے لیٹ. نمبر 3, ان افیکٹولی اسکیجولنگ ٹاسک. اس کو ڈسکس کرتے ہیں باری باری. پروکراسٹینیٹنگ, فیلنگ ٹو مینیج ڈسٹریکشن. فرسٹ 5 کو دیکھتے ہیں. آرٹ آف پرائرٹائزیشن, اس پر آپ کی میں ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں جس پہ آپ خود ریسرچ کریں. ٹھیک ہے, پرائرٹی میٹرکس لکھ لیں, پرائیورٹی میٹرکس. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سرچ کرنا ہے یہ کیا ہوتا ہے. اس سے آپ سیکھیں کہ کسی چیز کو پرائرٹائز کیسے کیا جاتا ہے. اور اس میں 4 کوارڈرنٹس بنے ہوں گے, گراف ہوگا, ایکس ایکسس وائی ایکسس, 4 کوارڈرنٹس اس کے بنے ہوں گے. جب آپ اس پہ ریسرچ کریں گے, بہت انٹرسٹنگ چیز ہے پرائرٹی میٹرکس. اس سے یو ول لرن کہ کس چیز کو میں نے پرائرٹائز کرنا ہے, کس کام کو میں پرائرٹائز کروں, کس کام کو میں ڈیلیگیٹ کر سکتا ہوں. کچھ کام ڈیلیگیٹ کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دوسروں کو ڈیلیگیٹ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ کی اسائنمنٹ ہے, پرائرٹی میٹرکس. اور ایک اور ہے آئزن ہوور میٹرکس. آئزن ہوور پریزیڈنٹ تھا, EISENHOWER, آئزن ہوور میٹرکس. اس پریزیڈنٹ نے بھی ڈیسیژن میکنگ کا ایک میٹرکس بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور پرائرٹی میٹرکس ٹائپ ہی تھا وہ بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں, میں آپ کو دکھاؤں گا بھی, لیکن ابھی اسائنمنٹ بھی ہے یہ آپ کی. تو فیلنگ ٹو پرائرٹائز, دے کانٹ پرائرٹائز کے موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ارجنٹ کیا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ, رائٹ. جو چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے, موسٹ ارجنٹ ہے, وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جو چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ اتنی نہیں ہے, اس کو بعد میں کیا جا سکتا ہے. جو چیز موسٹ ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ اتنی نہیں ہے, مے بی اس کو بھی کہیں بعد میں لا سکتے ہیں, یا اگر بہت ارجنٹ ہے لیکن امپورٹنٹ اتنی نہیں ہے. تو یہ ڈیسیژن میٹرکس جو ہے, پرائرٹی میٹرکس, آپ کو یہ سکھائے گا کہ آپ نے کون سا کام کب کرنا ہے. اس کے بعد اسٹارٹنگ یور ڈے لیٹ, یہ تو آبویس سی بات ہے. اور اس میں میں آپ کو ایک ریسرچ بتاتا ہوں کہ ایک ریسرچ ہے کہ اگر آپ اپنے یوزول ٹائم سے, جس وقت آپ اٹھتے ہیں یوزلی, اس سے صرف 15 منٹ پہلے اٹھنا شروع کر دیں تو 15 منٹ کین میک اے لاٹ آف ڈفرنس. یہ آپ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو کوئی بڑا ٹاسک نہیں دے رہا, ویری سمپل ٹاسک, اسمال ٹاسک. ہم نہیں کہہ رہے کہ بالکل 4 بجے اٹھ جائیں. آپ جب بھی اٹھ رہے ہیں, ویسے اٹھنا صبح ہی چاہیے, لیکن جب بھی اٹھ رہے ہیں آپ 15 منٹ پہلے بس اٹھ جائیں, اور پھر آپ دیکھیں کتنی پروڈکٹیوٹی آتی ہے آپ کے ٹائم میں. وہ 15 منٹ پرووائڈیڈ وہ 15 منٹ اٹھتے ہی سوشل میڈیا پہ یوز نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ شرط ہے, ورنہ تو وہ ویسٹ ہے اگر وہ 15 منٹ بھی اٹھتے ہی سوشل میڈیا پہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان افیکٹولی اسکیجولنگ ٹاسک کو اسکیجول کرنا لیکن افیکٹولی فالو نہ کر پانا, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. مینی پیپل فیل ٹو مینیج ٹائم. پروکراسٹینیشن کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. فیلنگ ٹو مینیج ڈسٹریکشنز, یقین کریں یو لرن دی آرٹ آف مینیجنگ ڈسٹریکشن. اس پہ پوموڈورو ٹیکنیک لکھ لیں, POMODORO, پوموڈورو ٹیکنیک. میں آپ کو اصل میں اسائنمنٹ اس لیے دے رہا ہوں, خود بھی آپ سرچ کریں انشاءاللہ مزید, تو بڑا کچھ آپ کو ملے گا ان چیزوں پہ.
یہ بڑی پاورفل ٹیکنیک ہے پوموڈورو ٹیکنیک ٹو میک یور سیلف فوکسڈ, اور یہ بڑے بڑے سی ای اوز کرتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے وہ مینیجرز کرتے ہیں. پوموڈورو جو تھا بیسیکلی یہ ایک اٹالین تھا جس نے کلاک بنائی تھی عورتوں کے لیے جب وہ کچن میں کھانا بناتی تھی. تو اسی سے اس کو ایک آئیڈیا آیا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. وہ کلاک اصل میں یہ تھی کہ 25 منٹ جو ہے وہ الارم لگا دیتی تھی عورتیں کہ 25 منٹ وہ چیز کوک ہوتی رہے گی, اور اس کے بعد 5 منٹس انہوں نے ہانڈی کو دیکھنا ہے, اس کے بعد پھر 25 منٹ لگا دینا ہے, پھر 5 منٹس آ کے دیکھنا ہے. تو اس سے اس کو ایک آئیڈیا آیا کہ دس از اے ویری گڈ ٹیکنیک فار فوکس, اور اس نے پوری ٹیکنیک بتائی پوموڈورو ٹیکنیک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 25 منٹ بالکل فوکس کے ساتھ ایک کام کرنا ہے وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن. موبائل سائٹ پہ رکھ دینا ہے, انٹرنیٹ آف کر دینا ہے, اور کچھ بھی کر کے 25 منٹ کام کرنا ہے. اس کے بعد 5 منٹ کی آپ نے بریک لے لینی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 25 منٹ کام کرنا ہے, پھر 5 منٹ کی بریک لینی ہے. تو یہ 4 سائیکلز ہیں. ان 4 سائیکلز کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے کی بریک لے لینی ہے. یہ تب ہے جب آپ بہت فوکسڈ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے پڑھائی ہے, کوئی پیپر ہے. ایک طریقہ آپ لگاتار پڑھتے رہے, 5-6 گھنٹے پڑھتے رہے, وہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. بیچ میں بریکس لینا ایڈوائزیبل ہے, بیچ میں کچھ کھا پی لینا, اسپیشلی شوگر انٹیک, گلوکوز انٹیک, جس سے ذرا آپ کا فوکس واپس آئے, ٹھیک ہے. اینڈ ڈیٹس آر ہائیلی ریکمینڈیڈ, ہنی از ہائیلی ریکمینڈیڈ. تو یہ پوموڈورو ٹیکنیک کو بھی آپ چیک کیجیے گا, بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور یہ سکھائی جاتی ہے ٹو مینٹین فوکس اینڈ مینیج ڈسٹریکشن. اس کے بعد ہے انڈر ویلیوئنگ دا ٹائم سم تھنگ ول ٹیک ٹو فنش. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کئی بار نا ہم ٹائم کا صحیح سے محاسبہ نہیں کرتے, اور ہم ٹائم کی قدر نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام میں 15 منٹ میں کر لوں گا, جبکہ ریالٹی یہ نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے 15 منٹ میں ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ گھر کب آ رہے ہیں, میرا گھر مجھے پتہ ہے کہ 45 منٹ دور ہے, میں کہوں کہ 15-20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے یہ پاسبل نہیں ہے 15-20 منٹ میں پہنچ جانا گھر, ٹھیک ہے. تو جب ہم ویلیو نہیں کرتے ٹائم کو اور صحیح سے محاسبہ نہیں کرتے, تو پھر ٹائم مینجمنٹ اس کا مطلب ہماری خراب ہے. ملٹی ٹاسکنگ ایک اور ریزن ہے. انسان ٹو بی آنیسٹ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. ٹو بی آنیسٹ ہمارا برین کین ناٹ ٹیک ملٹی ٹاسکنگ. یس دیر آر سم اسپیشل گفٹیڈ پیپل جو ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں, گاڑی اگر آپ چلاتے ہیں بڑا ریگولر, تو آپ گاڑی چلاتے ہوئے ٹیکسٹنگ کریں تو دماغ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے, اور آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے لٹرلی یہ عادت بنا بنا کے. مطلب یو ول بی لاسٹ, اور آپ کو فرسٹریشن ہوگی, یو ول ناٹ بی ہیپی, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ رات کو پڑھ بھی رہے ہیں, ساتھ میں کوئی میسیجز بھی کر رہے ہیں, تو ایٹ دی اینڈ دماغ کا ستیہ ناش ہوا ہوگا, اور کچھ بھی چیز جو ہے وہ یاد نہیں ہوئی ہوگی, نہ میسیجز صحیح سے ہوئے ہوں گے, نہ پڑھائی. تو اس کا مطلب یہ کہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے انسان کو بڑا ڈسٹرب کرتی ہے. بینگ بیزی ورسز بینگ افیکٹو, یہ بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں. وہ یہ ایلوژن کریٹ کرتے ہیں کہ میں ہر وقت بیزی ہوں, جیسے میں نے اوور بکر ایک پروکریسٹینیٹر آپ کو بتایا, ٹھیک ہے. اس ایلوژن سے نکلنا چاہیے, دیکھنا ہی چاہیے کہ میں افیکٹو کتنا ہوں, امپیکٹ کتنا آ رہا ہے میری چیزوں کا. بس مجھے وہ چیزیں کرنی ہیں جن کی افیکٹونیس زیادہ ہے. پرفیکشنسٹ ہم بات کر چکے ہیں, اور اسکپنگ بریکس, یہ چند ایک ریزنس ہم نے دیکھی. پیپل فیل ٹو مینیج ٹائم. ایک چیز بتائی جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی عادتیں دیکھیں جو ہے نا, وہ میرا بہت ماننا ہے. ایک بک ہے ایٹامک ہیبٹس, پڑھی ہے آپ نے؟ ریڈنگس پہ جائیں کبھی تو وہاں بیٹھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ایٹامک ہیبٹس پڑھ لیں یا اس کی سمری دیکھ لیں, یہ ٹاسک بھی ہے آپ کا, ٹھیک ہے. بڑی اچھی بک ہے. اس کا کرکس یہ ہے کہ دیکھیں زندگی تبدیل ہوتی چھوٹی چھوٹی عادات سے. جتنے سکسیسفل لوگ ہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں چینج کی اپنے اندر, اور وہ چیزیں پھر اٹامک لیول پہ ایک جیسے ایٹم بم نہیں پھٹتا اور اس کے بعد پورا چین ری ایکشن چلتا ہے. بیسکلی ایٹامک ہیبٹس کے پیچھے سائنس یہ ہے, ایٹامک نام دینا. آپ کو پتہ ہے کہ فشن ری ایکشن ہوتا ہے پورا, اس کے بعد چین ری ایکشن جو ہے وہ چلتا ہے. یہی بات ہے کہ چھوٹی ہیبٹ جو ہے اٹ لیڈس ٹو سم تھنگ گریٹ. مثال کے طور پہ میں نے اپنی ایک عادت بنائی کہ بیڈ شیٹ میں اپنی جو ہے نا وہ, یہ میری عادت ہے جہاں بھی چلا جاؤں, اور یہ مجھے یونیورسٹی سے عادت پڑی کہ بیڈ شیٹ اپنی جو ہے نا وہ خود صحیح کرنی ہے. جب آپ اٹھیں تو بیڈ شیٹ اپنی صحیح آپ کر کے پھر جائیں کمرے سے. اور انفیکٹ یہ ایک نیوی
کہ ریٹائرڈ کوئی ہیں آفیسر امریکن، ان کی ایک اسپیچ بھی ہے اس میں، بہت چھوٹی سی اسپیچ ہے جس میں بتا رہے ہیں اپنے آفیسرس کو کہ میں تمہیں کچھ ہیبٹس بتاتا ہوں، وہ ان کو اپناؤ. ان میں سے ایک یہ کلازٹ اپنا جو ہے اس کو آرگنائزڈ رکھو. دوسرا انہوں نے بتایا کہ بیڈ شیٹ جو ہے اپنی وہ اسٹریٹ کر کے جایا کرو، اور اس کی بڑی اچھی انہوں نے مزے کی لاجک بتائی. انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا دن برا گزرا ہے اور تم کمرے میں آؤ تو کم از کم بیڈ شیٹ صحیح دیکھو گے تو کہو گے کہ چلو زندگی میں ہر چیز بری نہیں ہے. لیکن اگر تم واپس کمرے میں آؤ اور بیڈ شیٹ بھی خراب ہے، کمرہ بھی میسڈ اپ ہے، تو پھر اور ڈپریشن ہوگی کہ واقعی آئی ایم اے لوزر اور میں بالکل ہی لائف میری میسڈ اپ ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ لاجک ہے. اس میں پھر یہ کہ چیک یور والیٹ، چیک یور ڈراز اور کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ. اور یہ ایک مزے کی چیز ہے، از دیٹ ٹرو؟ کہتے ہیں کہ بوائز روم ورسز بوائز ڈیسک ٹاپ اور گرلز روم ورسز گرلز ڈیسک ٹاپ. آئی تھنک سو یہ ٹرو ہے. عادت ظاہر ڈفرینٹ ہے دونوں کی، یس اللہ نے تخلیق ڈفرینٹ کی ہے، بٹ پوائنٹ از کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں. یس وی کین لاف اباؤٹ اٹ، بٹ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بڑی عادات بناتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہیبٹس ہیں. بچپن میں سکھایا جاتا ہے نوٹس لو پراپر، ہائی لائٹر یوز کرو، یہ دے کیری فارورڈ، یہ آگے جاتی ہیں ہیبٹس، ورک پلیس پہ جاتی ہیں. احسان کے ساتھ، ایکسیلنس کے ساتھ انسان کام کرتا ہے، اور وہ چیزیں بہت نوٹس ہوتی ہیں. ایسا نہیں وہ نوٹس نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دوں، اب ایک طریقہ ہے پیج پھاڑا اسائنمنٹ کر کے پکڑا دی، ایک طریقہ ہے کہ بہت احسن لیول سے، ایکسیلنس کے لیول پہ A4 پیج اس کو فائل میں لگایا، اچھے سے ہائی لائٹر یوز کیا. تو یہ چیزیں نوٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہی چیزیں گروتھ میں انسان کو پھر فائدہ دیتی ہیں. تو یس آرگنائزڈ ہونا از ویری امپورٹنٹ. آئی نو آپ کو ایسی ریسرچز آج کل ملیں گی کہ ڈس آرگنائز لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جینیس ہوتے ہیں. یہ انہی کی ہیں جو نالائق لوگ لیٹ خود ہوتے ہیں. یہ انہی کی ریسرچز ہیں. ورنہ جتنی سائیکلوجیکل ریسرچز ہیں اصل میں وہ اس کے اپوزٹ ہے. ریسرچز آپ کو ہر طرح کی مل جائیں گی. ٹھیک ہے؟ ڈونٹ گو آفٹر ریسرچز. وہ یہ بھی دیکھنا ہے ریسرچز کس نے کی ہیں، سیمپل سائز کیا تھا. 10 لیزی لوگوں کو پکڑ کے ریسرچ تو نہیں ہوتی نا کہ دیکھا کہ وہ ذہین ہے. ذہین تو بھئی کوئی بھی ہو سکتا ہے. آج 4 سال کا بچہ بھی بہت ذہین ہے. ذہانت از ناٹ دا پیرامیٹر. ٹھیک ہے؟ جیسے وہ ہے نا کہ ٹیلنٹ، ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ ایوری ٹائم وین ٹیلنٹ ڈز نتھنگ. وہی بات ہے، ذہانت کو کیا آپ نے کرنا، ٹیلنٹ کو کیا آپ نے کرنا جب ہارڈ ورک نہیں ہے پیچھے، جب ڈسپلن نہیں ہے پیچھے. اور لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ، اللہ نے ڈسپلن میں کائنات کریٹ کی ہے. ٹھیک ہے؟ ریسرچز جو مرضی کہیں کہ لیٹ ہونے والا ذہین ہوتا ہے یا جینیس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام آپ دیکھیں، ہر چیز ڈسپلن کے مطابق چل رہی ہے. ہمارا دین پورا ڈسپلن ہی تو سکھاتا ہے، اور کیا ہے. اب ایک اور موٹیویشن میں آپ کو دیتا ہوں کہ مسلمان شوڈ بی ایون مور ورڈ اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ٹائم کم بہت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، ٹائم کی قسم، تمام انسانیت خسارے میں ہے. امام شافعی ایک اسکالر گزرے، آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت کی تفسیر، اس کا میننگ، والعصر کا میننگ کہ زمانے کی قسم اور انسان خسارے میں، کہتے ہیں مجھے ایک برف والے نے سکھائی. یہ تفسیر میں آتا ہے. اس دور میں برف ہوتی تھی، برف بہت پرانی ہے چائنیز سویلائزیشن کی. کہتے ہیں کہ ایک بندہ برف بیچ رہا تھا مارکیٹ میں، اور وہ یہ صدا لگا رہا تھا کہ ہے کوئی جو میری برف خرید لے اس سے پہلے پگھل جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیٹس اٹ. وہ جو سین تھا دیٹ واز ویری آئی اوپننگ فار می کہ دس از خسارہ. کہ ٹائم گزر رہا ہے، برف پگھل رہی ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، یوٹیلائز کر لو اس کو، اس سے پہلے یہ پگھل جائے. تو ٹائم از لینئر، اٹ گوز ان ون ڈائریکشن. ٹائم پیچھے نہیں آتا. وی کانٹ ٹائم ٹریول. پاسٹ میں نہیں جا سکتے، فیوچر میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ ٹائم نے آگے بس موو کرنا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. تو مسلمان شوڈ بی ایون مور ورڈ کہ ٹائم ضائع کرنا جو ہے مسلمان کے لیے از ویری ڈینجرس. اس کی وجہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وی آر ہیئر ٹیمپرریلی اینڈ فار اے ٹیسٹ. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. آزمائش چل رہی ہے، ٹیسٹ ہے، قید خانہ ہے. اس میں بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے کہ میکسیمم اعمال کر لو، برائیوں سے بچ جاؤ، اپنی گرومنگ کر لو، سیلف کنٹرول شو کرو. جیسے اللہ نے کہا نا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہے وہ جس نے اپنا انالیسس کر لیا، تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساہا. تباہ ہے وہ جس نے گیو اپ کر دیا. تو دس از اٹ. اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم فار مسلم.
تو ہمارے لیے ایکسٹرا موٹیویشن ہے. اور ہمارے لیے ایک اور ایکسٹرا موٹیویشن ہے, کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, خیر امہ, بہترین امت ہو, بیسٹ آف جنریشنز ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بیکاز یو انجوائن وٹ از گڈ, فاربڈ وٹ از رانگ. اب دیکھیں, جب اللہ ٹائٹل دے رہا ہے بہترین امت, تو ہماری ٹائم مینجمنٹ بھی بہترین ہونی چاہیے, ہماری عادات بھی بہترین ہونی چاہیے, ورنہ کون انسپائر ہوگا ہم سے؟ آپ خود سوچیں. گورا ہم سے کبھی انسپائر نہیں ہوگا, ہمارے کریکٹر سے. نان مسلم کبھی ہم سے انسپائر نہیں ہوگا. ہاں, اسلام سے انسپائر ہو جائے گا, لیکن جب وہ مسلم سوسائٹی کو دیکھے گا تو وہ تو بہت زیادہ ڈپریس ہوگا, بلکہ وہ کہے گا کہ یہ تو منافق لوگ ہیں. سیدھی سی بات ہے, منافق کی کیٹیگری میں آئیں گے ہم سب, کہ یعنی اتنا خوبصورت دین لیکن عمل زیرو. اور یہ ہے سب سے بڑی وجہ ہمارے ڈاؤن فال کی, کہ عمل نہیں ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو پرائرٹی کیا بتایا کہ دیکھیں, وین وی سے وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار سم تھنگ, وٹ وی ایکچولی مین از دیٹ کہ وہ چیز از ناٹ آور پرائرٹی, لیٹس ایکسیپٹ اٹ. دیکھیے, جب ہم کہتے ہیں نا نماز کا ٹائم نہیں نکل رہا, تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اس کا 100% یہ مطلب ہے کہ وہ میری پرائرٹی نہیں ہے. اور یو نو دس, جو چیز انسان کے سر پہ سوار ہو جائے نا, اس کی پرائرٹی بن جائے, اس کے لیے وہ کچھ بھی کر کے ٹائم نکال لیتا ہے. جیسے آپ کو کوئی کہے کہ آپ کا جاب انٹرویو ہے کل صبح 5 بجے, آپ کچھ بھی کر کے صبح 5 بجے اٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کی پرائرٹی بن گئی, ٹاپ پرائرٹی بن گئی. تو یہ ایمان کی بھی ہماری تھوڑی کمزوری ہے کہ ہم نے دین کو پرائرٹی ہی نہیں سمجھا, اور اسی طرح بہت سی اور چیزوں کو پرائرٹی نہیں سمجھا, غیر ذمہ داری دکھائی. لیٹ سے گھریلو رولز کو پرائرٹی نہیں سمجھا لڑکوں نے, لیٹ سے اپنی صحت کی حفاظت کرنے کو پرائرٹی نہیں سمجھا, اسی لیے بہت زیادہ کیئر لیس ہیں ہم اپنی صحت کے حوالے سے. اور سب سے زیادہ امراض آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہے, بلکہ ایک ریسرچ ہے بڑی انٹرسٹنگ, آپ کو پتہ ہے کہ اگر پاکستانی آئی تھنک 19 لیٹر گھی استعمال کرتے ہیں سم تھنگ لائک دس منتھ میں, تو اگر یہ گھی کا استعمال کم کر دیں, پکوڑے کھانا چھوڑ دیں, رمضان کی بات, رمضان کی ریسرچ ہے, سموسے پکوڑے جو کہ انتہائی انہیلدی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں, تو پیسے بھی کتنے سیو ہو سکتے ہیں, یعنی بلینز آف روپیز سیو ہو سکتے ہیں اوور آل قوم کے. تو وہی بات ہے کہ جب پرائرٹی ہی نہیں ہے تو پھر پیسے بھی ڈسٹرب ہوں گے, فائنینس بھی ڈسٹرب ہوگا, صحت بھی ڈسٹرب ہوگی, اور ایٹ دی اینڈ پھر سب سے زیادہ شوگر بھی پاکستانیوں کو ہوتی ہے, ڈائبٹیز, کینسر کتنا زیادہ, اللہ معاف کرے, بلڈ پریشر کتنی ایک مہلک بیماری ہے. بلڈ پریشر لیڈس ٹو سو مینی تھنگز, اور بڑی کم عمر میں ہو جاتا ہے پاکستانیوں کو بلڈ پریشر. 30 سال کے بعد کئی لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں. مائیگرین ایشوز کتنے ہیں. تو یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے اصل میں صحت, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. جو چیز دیکھے پرائرٹی ہوتی ہے اس کے لیے وقت نکل آتا ہے. اس لیے مائنڈ سائنسز یہاں پہ لگے گی کہ اپنے برین کو ٹیچ کریں, یہ میری پرائرٹی ہے. سکھانا پڑتا ہے برین کو, ٹھیک ہے, لکھنا پڑتا ہے. گولز کیوں بنوائے جاتے ہیں؟ گولز بنانے کا کیا مقصد ہے؟ گولز بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب آپ لکھ لیتے ہیں ایک چیز کو, آپ اس چیز کا ویژن بنا لیتے ہیں اور آپ بار بار اس چیز کو دیکھتے ہیں. جیسے ایک موٹیویشنل سپیکر ہے, پرانی اس کی بات ہے, اس نے اپنی ایک بات بتائی, سچ ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں نے کہیں سنا کہ کھانا 32 بار چبانے سے جو ہے وہ اچھا ڈائجسٹ ہوتا ہے. ان شارٹ یہ کہ زیادہ بار چباؤ گے تو ڈائجیشن اچھی ہوگی. تو ہی سیڈ آئی وانٹیڈ ٹو بی فوکس آن دیٹ. تو میں نے ہر جگہ 32 لکھ لیا, اپنی پلیٹ پہ 32 لکھ لیا جس میں میں کھانا کھاتا تھا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح میں نے اپنے کمرے میں ایک 32 کا پوسٹر لگا لیا. فیئر انف, بتانا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے کسی چیز کو پرائرٹی بنانا نا, پھر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو, پھر آپ ریمائنڈرز لگاتے ہو, پھر آپ تیاری کرتے ہو, اصلاح کی کوشش کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ مائنڈ سائنسز ہے اس کے پیچھے. مائنڈ سائنسز یہ ہے جس چیز کے لیے برین کو آپ ٹرین کرتے ہو, برین اس پہ ٹرین ہو جاتا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. کیونکہ آپ کبھی دیکھنا یوٹیوب پہ جا کے نیورونز میکنگ کنیکشن, یہ آپ ایم آر آئی اسکینز دیکھنا, بہت نیورونز نا, یہ برین کے سیلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ساری گیم نیورونز کی ہوتی ہے نا. نیورونز جب آپس میں کنیکشن بناتے ہیں ایک پوری وائرنگ ہو جاتی ہے, لیٹس کال اٹ وائرنگ. آپ کو پتہ ہے وائرنگ جتنی اسٹرانگ ہو اور جو وائرنگ زیادہ ہو وہاں پر ہمیشہ کرنٹ ٹریول کرے گا. تو یہی سائنس ہے ساری کی ساری. جب ہم ایک چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, یہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا, تو اس چیز کے بارے میں نیورونز کنیکشن بنانا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپس میں.
اور اگر سوچنا چھوڑ دیا تو کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈیلی بیسس پہ سوچیں گے, ڈیلی بیسس پہ سوچیں گے, وہ کنیکشن اسٹرانگ ہوتا جائے گا, اور پھر وہ اتنا زبردست پاتھ وے بن جائے گا, ملینز آف نیورونز آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے اس سوچ کے حوالے سے, کہ آپ کا جو پہلا ریئیکشن ہوگا وہ اس پاتھ وے سے وہ ایک الیکٹریکل سگنل ٹریول کرے گا, اینڈ یو ول اینڈ اپ ڈوئنگ جو آپ نے عادت بنا لی تھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں, ایک بندہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو سکھا دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی تو میرا پہلا ریئیکشن جو ہے وہ ڈپریشن ہوگا, میرا پہلا ریئیکشن گیو اپ ہوگا, میرا پہلا ریئیکشن مطلب اپنے آپ کو کوسنا ہوگا. اب وہ سوچ سوچ کے اتنا اسٹرانگ پاتھ وے بن چکا ہے کہ واقعی ہی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پہلا ریئیکشن یہی ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کیا ہوتا ہے, لیٹ سے اگر ہم مسلمان کی بات کریں, کہ نہیں, آپ نے سب سے پہلے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, باقی چیزیں بات کی ہیں, ٹھیک ہے. یا آپ نے کمپوز رکھنا ہے اپنے آپ کو, گہرے سانس لینے ہیں, 4-3-4 جو رول ہے نا, 4 سیکنڈ آپ نے جو ہے وہ سانس اندر لینا ہے, اس کے بعد ایکزیل کرنا ہے. یہ کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کی, ٹھیک ہے. تو جو آپ ٹرین کریں گے اپنے مائنڈ کو, وہی مائنڈ آپ کو دے گا, اور وہی آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہوگی. تو مائنڈ سائنسز پہ عمل کرتے ہوئے لکھا کریں کہ یہ میری پرائرٹی ہے اور اس کو میں نے کرنا ہے, کچھ بھی کر کے میں نے اس کو کرنا ہے, تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد یہ حدیث بڑی خوبصورت حدیث ہے, ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 before 5. 5 چیزوں کا فائدہ لے لو. یوتھ بیفور یور اولڈ ایج, ہیلتھ بیفور یور النس, riches before your poverty, free time before you get busy, and your life before your death. یہ بھی رول بہت کمال کا ہے, اور یہ وہی ہے کہ پروکریسٹینیشن نہ کرو, فائدہ اٹھاؤ, جو چیز ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ. لیو ان دا مومنٹ, اس کو مائنڈ فلنس کہتے ہیں. اس موقع پہ رہو, اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ. اور ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں تو دعائیں بھی سکھا دی گئی ہیں. دیکھیں, لیزینس کی دعا ہے, وہ دعا کیا ہے وہ آگے آئے گی. خیر, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اس میں 8 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم, ہم کہتے ہیں انگزائٹی کو, والحزن, حزن کہتے ہیں کمر توڑ غم کو, والعجز والکسل, عجز کہتے ہیں ڈی موٹیویشن کو, ہمت ٹوٹنے کو, والکسل, کسل کہتے ہیں لیزینس کو, والبخل والجبن, یہ کس چیز کو کہتے ہیں, کنجوسی کو اور کم ظرفی کو اور خوف کو. اور اس کے بعد کیا ہے, وضلع الدین وغلبۃ الرجال, اور اس سے کہ میں مقروض ہو جاؤں اور لوگوں کا روب مجھ پہ آ جائے. تو یہ 8 چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, ذرا غور کریں کیسے. ہم لیڈس ٹو حزن, ہم کیا ہوتا ہے, انگزائٹی, انگزائٹی لیڈس ٹو وٹ, سیڈنس, ٹھیک ہے. جب بندہ انگزائٹی میں ہوتا ہے اور سیڈنس میں ہوتا ہے تو اگلی چیز کیا آتی ہے, ڈی موٹیویشن, ہے کہ نہیں. بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, ہمت ٹوٹ جاتی ہے. تو وہ اگلی چیز وہ ہے, من الہم والحزن والعجز, عجز میں آ جاتا ہے. جب عجز میں آ جاتا ہے, ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, اگلا سٹیپ کیا ہے, کسل, لیزینس, ہو جاتے ہیں نا لیزی, کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا اور بالکل گیو اپ کر دیتے ہیں, بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, والبخل والجبن, جو بندہ پھر لیزی ہو جاتا ہے, ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, سیڈ ہوتا ہے, وہ بٹر بن جاتا ہے, اس کی پرسنالٹی بٹر بن جاتی ہے. پھر وہ دنیا کو کچھ نہیں دے سکتا, نہ اپنے آپ کو نہ دنیا کو. وہ پھر بخل بھی کرتا ہے, جبن کا شکار بھی ہوتا ہے, خوف کا, اور بخل, انسیکیورٹیز پیدا ہو جاتی ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا. اور وہ کم ظرفی کرتا ہے, وہ کہتا ہے میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا, کسی کے ساتھ اچھا کیوں, ٹھیک ہے نا. مجھے چیز نہیں ملی, کسی کو کیوں ملے, دیٹ از بخل. تو دیکھیں, اللہ کے نبی نے وہ آرڈر سمجھا دیا. وہ آرڈر کیا ہے, چیز ٹریگر کہاں سے ہوتی ہے اور کیسے آگے چلتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وضلع الدین وغلبۃ الرجال, پھر وہ قرضہ پکڑتا ہے. جب وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے, پھر وہ لوگوں سے قرضہ پکڑنے لگتا ہے. تو یہ اگلا سٹیپ ہے. اور اس کے بعد وغلبۃ الرجال, پھر غلبہ آ جاتا ہے, لوگ اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ اس کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں. تو کتنا زبردست تسلسل سے ہمارے نبی نے 8 چیزوں سے پناہ مانگنا سکھائی. تو یہ دعا بھی بڑی کمال ہے, اس میں آئے گی انشاءاللہ سلائیڈز میں, آپ دیکھیے گا. تو
اس کے بعد برکت کی دعا یہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور یہ بھی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع۔ اسی طرح یہ اللہم اکثر مالی، کثرت سے مال دے، وولدی اولاد دے، وبارک لی فیما آتیتنی، اور جو بھی میں کروں اس میں برکت دے۔ یہ بھی بہت کمال برکت کی جو ہے وہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، ٹاپک بہت لمبا ہے لیکن میں آپ کو مین چیزیں بتا رہا ہوں۔ ابھی تک ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ پروکراسٹینیشن کیا ہے، اس کو اوائڈ کیسے کرنا ہے، فوکس، پوموڈورو ٹیکنیک میں نے آپ کو بتائی، پرائرٹائزیشن کہ چیزوں کو پرائرٹائز کیسے کرنا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو پرائرٹی میٹرکس سجیسٹ کیا ہے، آئزن ہوور میٹرکس سجیسٹ کیا ہے، یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ اور چوتھی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ مسلمان کے لیے ایکسٹرا موٹیویشن کیا ہے، کہ وی کین ناٹ افورڈ ٹو ویسٹ ٹائم، کیونکہ ایک تو ذمہ داری بہت بڑی ہے، دوسرا ہم نے تو جواب بھی دینا ہے ایک ایک چیز کا اللہ کو، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز ہے اینالائزنگ یور 24 آورس۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ کرتے کیا ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ کا دن کیسے گزرتا ہے، دے کین ناٹ آنسر۔ اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ سوتے کتنا ہے، اس کا بھی ان کے پاس کوئی خاص جواب نہیں ہوگا۔ محاسبہ نہیں کیا، کبھی کیئر نہیں کی، ایون 10 گھنٹے سو رہے ہیں لیکن نہیں پتا 10 گھنٹے سو رہے ہیں، بس سو رہے ہیں۔ تو یہ اس کا فائدہ ہوگا کہ کم از کم آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیے سٹ الون، اینالائز یور 24 آور، نوٹ ڈاؤن دا مین ایکٹیویٹیز یو ڈو ان دوز 24 آورس، نوٹ ڈاؤن یور اسکرین ٹائم ڈیلی، یو شوڈ ہیو اے ڈیٹا آف یور 24 آور ڈے، کم از کم 30 دن کا ڈیٹا۔ اس کے بعد نوٹ ڈاؤن یور ٹرینڈ، وچ ایکٹیویٹیز آر موسٹ کانسٹنٹ ان یور ڈیلی روٹین۔ موسٹ کانسٹنٹ ایکٹیویٹیز کیا ہیں پتہ لگ جائے گا آپ کو 30 دن میں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ رات سونے سے 2 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور یہ کانسٹنٹ چل رہا ہے، کبھی کبھی نہیں ہے۔ اب دیکھا ہی جائے گا وہ پروڈکٹیو ہے یا انپروڈکٹیو ہے تو اس کو ریپلیس کرنا ہے ود پروڈکٹیو ہیبٹس، مے بی بک ریڈنگ سے، مے بی کچھ اسکل سیکھنے سے، مے بی اے آئی سیکھنا، مے بی اے آئی سے کوئی ریسرچ کروانا، تو یہ پروڈکٹیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ جب آپ کو آپ کی ایکٹیویٹیز پتہ لگ جائیں گی تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا ٹو ایڈجسٹ ایکٹیویٹیز اور ٹائم۔ آپ آرگنائز ہو جاؤ گے، آپ کو پتہ ہوگا میری مینڈیٹری ڈیوٹیز پہ زیادہ ٹائم لگ رہا ہے یا نان مینڈیٹری، اور آپ کو اپنے انرجیٹک اور ایکٹیو ٹائم سلاٹس پتہ لگ جائیں گے۔ ہر ایک کے کچھ انرجیٹک اور ایکٹیو ٹائم سلاٹس ہوتے ہیں، وہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے جو ہیکٹک کام ہے وہ اس سلاٹ میں کرنے ہیں۔ نیچرلی تو وہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے لیکن مختلف لوگوں کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک جیسے میں نے آپ کو مثال دی ٹائم مینجمنٹ چارٹ کی کہ منڈے ٹیوزڈے پورے ہفتے کا ہے اور ٹائم لکھا ہوا ہے۔ لیٹ سے آپ 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک سو رہے ہیں، لکھ دیں سلیپ۔ اس کے بعد لیٹ سے ویک اپ فار فجر، لکھ دیا 1 گھنٹہ فجر، پھر دوبارہ سو گئے، پھر یونیورسٹی ٹائم ہے، پھر کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، تو یہ 11 بجے رات تک کا پورا ٹائم لکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ سمپل ٹائم مینجمنٹ چارٹ ہے، یہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ فل ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، امریکن مدر، اس کی مثال اس نے فل کیا ہے، لیٹ سے اچھا یہ ایک اور ہے پرپز، ٹائم اور پرسنٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیں انہوں نے فل کیا کہ سلیپ ویک کی بات ہو رہی ہے، 46 گھنٹے ویک میں نیند لی، 46 گھنٹے وچ از لائک 6.5 آور پر ڈے تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورے ویک کا 27% ٹائم ہے۔ اب اس سے آپ کو محاسبہ ہوگا کہ اگر تو میرا 50% ٹائم نیند میں جا رہا ہے ویک کا، تو ظاہر آئی نیڈ ٹو بی وریڈ اباؤٹ اٹ۔ ہیلپنگ ڈاٹر ود ہوم ورک 15 گھنٹے ہے ویک میں، یہ پورے ویک کا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹائر ویک میں 168 گھنٹے ہیں، اور 168 میں سے 2 گھنٹے کہاں جا رہے ہیں، 8 گھنٹے کہاں جا رہے ہیں، 46 گھنٹے کہاں جا رہے ہیں، وہ سب اس نے نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بگننگ ہے، جو کرنا چاہتا ہے، جو سیریس ہے ٹائم مینجمنٹ میں، محاسبہ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے میرا ٹائم کہاں جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ایز اے ویری اسٹارٹنگ ایکٹیویٹی بہت اچھی ہے۔ ٹریول ٹائم، کوکنگ، ایٹنگ ٹائم، ٹھیک ہے، پارٹ ٹائم ورک کتنا ہے، تو اس سے اس کو پتہ لگ گیا کہ نیند میں سب سے زیادہ ٹائم ہے اور بالکل نیند کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ڈاٹر کے ساتھ بہت ٹائم ہے اور پارٹ ٹائم ورک میں بہت ٹائم ہے۔ اس کا مطلب اس عورت کی روٹین اچھی ہے، کیوں؟ کیونکہ مینڈیٹری رولز میں وہ زیادہ ٹائم لگا رہی ہے۔ ڈاٹر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اس کا مینڈیٹری رول ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پارٹ ٹائم ورک بھی مینڈیٹری ہے، اچھی بات ہے۔
इसी तरह कुकिंग ईटिंग इज गुड, मैंडेटरी। इंटरनेट एंड फोन सिर्फ 6 आवर है, वर्क कितना है, फैमिली लाइफ कितनी है, वगैरह वगैरह, पूरा पाई चार्ट उसने बनवा लिया। ये एक हमने बनाया था यूथ क्लब के लिए। ये तो चले एक स्पिरिचुअल है, जो करना चाहता है, जो स्पिरिचुअल उसमें इंटरेस्टेड है ग्रोथ में, तो ये कुछ चीज़ें हैं। डेली चेकलिस्ट पूरे मंथ की, ऊपर डेट है 1 2 3 4 30 तक, ठीक है। तो फाउल टॉक यानी फजूल बातें आज की कि नहीं की, ज़बान की हिफाजत है मेनली, तो झूठ, नेगेटिविटी अवॉइडेड यानी नेगेटिव थिंकिंग। उसके बाद कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक्सरसाइज की कि नहीं, स्टडी की, नॉलेज से मुराद है दीनी इल्म हासिल किया, कि कुरान की कोई ट्रांसलेशन पढ़ी, फजर पढ़ी, ज़ोहर पढ़ी, असर, मगरिब, इशा, सुन्नत पढ़ी, 12 सुन्नत जो होती हैं, ठीक है, दिन की सुन्नत मौक़दा जिसे कहते हैं। तहज्जुद, स्मॉल गोल्स बनाए, वीक में एक बार पढ़ ली, ठीक है। मीटिंग विद अल्लाह से मुराद है वैसे ही अल्लाह से कोई बात की, कोई दुआ की। उसके बाद चैरिटी डेली भी हो सकती, 10 रुपए भी हो सकती है। अब तो बड़ा आसान है, कहीं आप बेकरी पे जाएं, वो पड़े होते हैं डोनेशन बॉक्सेस, वहाँ डाल दिए, इट्स वेरी इजी। तस्बीह की कि नहीं की, कुछ लोग की तस्बीहां होती हैं दिन की। गैजेट्स का क्या इस्तेमाल था, सिन अवॉइडेड, एनी पर्सनल सिन यू आर स्ट्रगलिंग विद, अवॉइडेड और नॉट, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्लाइड्स आपको दे दूंगा। बताने का ये सारी चीज़ें, देखिए दिखाने का मकसद ये है कि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख सकते। आप जितनी मर्जी बातें कर लें, ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन है, रोते रहना, मेरी रूटीन नहीं ठीक, मेरी रूटीन नहीं ठीक, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत है। आधी लाइफ हमारी इस रोने धोने में गुजर जाती है क्योंकि एक्शन कोई नहीं लिया जा रहा। नो वन वॉन्ट्स टू टेक एक्शन। मैंने 12 साल काउंसलिंग्स की हैं और मैंने ये अंदाज़ा लगाया नो वन वॉन्ट्स टू टेक एक्शन। लोगों को सिर्फ जो है ना बातें सुनाने का शौक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है एज अ काउंसलर। घंटा उनकी बातें सुन लो, उसके बाद उन्हें एक टू डू लिस्ट हो कि ये आपने करना है और वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो एक और काउंसलर के पास जाते हैं, घंटा उधर रोते हैं। उसके बाद वो एक और के पास जाते हैं, घंटा उधर रोते हैं। नो वन वॉन्ट्स टू टेक एक्शन। तो ऐसे बंदे को अल्लाह की भी मदद नहीं आती, सीधी सी बात है। हार्श बात है लेकिन सीधी सी बात है। अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो कुछ कर रहे हैं, जो एक्शन लेते हैं, ठीक है। ये बात है असल में। तो ये एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी सर हम लोग ना, मतलब हम स्टूडेंट्स हैं ना, तो शेड्यूल बना लेते हैं एक वीक का, एक मंथ का, कि पेपर देंगे वो। सर वो एक दिन मतलब बस हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट, उसके बाद हम भूल जाते हैं या फिर हमारी रूटीन चेंज हो जाती है। सो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? हम मतलब बोर हो जाते हैं काम। देखिए, रियलिस्टिक बनाए ना गोल्स, स्मार्ट गोल्स बनाए। हम अनरियलिस्टिक रूटीन बनाते हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं, वो नहीं फॉलो होती। स्मार्ट गोल सीखें क्या होता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको आज सिखाता हूँ, यहाँ पे सिखाता हूँ। एक चीज़ होती है स्मार्ट का, तो पता है आपको, स्मार्ट गोल्स जो होते हैं SMART। गोल जब भी बनाने स्मार्ट बनाने, ठीक है। S इज़ फॉर, ये आप मज़ीद सर्च कीजिएगा, स्पेसिफिक। M इज़ फॉर मेजरेबल, ठीक है। A इज़ फॉर अटेनेबल। R इज़ फॉर रियलिस्टिक और T इज़ फॉर टाइम बाउंड, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब मैं कहूँ मैंने वेट लूज़ करना है, ठीक है। लेट्स मेक इट मोर स्मार्ट। कितना करना है? 10 kg। स्मार्ट हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया, ओके। मेजर हो सकता है, यस ऑफ कोर्स, महीने बाद देख सकता हूँ, 15 दिन बाद देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पैरामीटर आ गया तो ये मेजरेबल हो गया। या टाइम बाउंड जब करूँगा कि 2 महीने में करना है, 2 मंथ्स में, तो और मेजरेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या ये अटेनेबल है? ये अटेन हो सकता है। अटेनेबल का ताल्लुक है रिसोर्सेज से, रियलिस्टिक का ताल्लुक है माइंड से, अटेनेबल का ताल्लुक है रिसोर्सेज से। क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं ये करने की? ये है क्वेश्चन, ठीक है। अगर तो नहीं है तो इसको कम कर दो, 5 कर दो। मे बी मेरे पास जिम की फ़ी नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो ये टारगेट कैसे अचीव होगा? मे बी मेरे पास टाइम की रिसोर्स नहीं है, मैं नहीं घंटा निकाल सकता डेली टू वॉक, तो इसको 5 कर दो, 10 ना करो, हाफ आवर निकाल लो, ठीक है, अटेनेबल। उसके बाद ये रियलिस्टिक है कि नहीं है, ये आप माइंड से पूछें कि इज़ दिस इवन रियलिस्टिक। अटेनेबल और रियलिस्टिक आपस में जुड़े हुए।
ایک تو یہ اسمارٹ گول ٹیکنیک ہے, یہ آپ کو بڑا ہیلپ کرے گی, ٹھیک ہے, لائف میں. ایک اور چیز ہوتی ہے ووپ, WOOP, یہ بھی بہت پاورفل ٹیکنیک ہے ٹو اچیو گولز. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے, اور یہ پراپر مائنڈ سائنسز کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے W سے ہے وش, ٹھیک ہے, O سے ہے آؤٹ کم, اگلے O سے آبسٹیکل, اور P سے ہے پلان. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں ماڈرن سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ وش کر کے آبسٹیکل پہلے سوچیں تو کام نہیں ہوگا, کیونکہ برین نیگیٹو سائڈ پہ چلا جائے گا. لیکن آپ کوئی وش کر کے اس کا آؤٹ کم دیکھیں گے تو برین انکریج ہوگا, پازیٹیو سائڈ پہ جائے گا. اس لیے سیکنڈ سٹیپ ہے آؤٹ کم. میں مثال دیتا ہوں. میں ایک اپنا گول بتاتا ہوں کہ میں نے 5 times نماز مسجد میں پڑھنی ہے. ویری ڈیفیکلٹ گول, ٹھیک ہے, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. اب اس کے لیے مجھے آؤٹ کم دیکھنے ہیں. اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ آبسٹیکل پہلے دیکھوں گا تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے, یہ تو آبسٹیکل ہے, یہ تو بہت مشکل ہے. اسی طرح یار یہ تو کون کرتا ہے جوانی میں, ایک اور آبسٹیکل آ گیا, ٹھیک ہے, یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میری روٹین ہی ایسی نہیں, ایک اور آبسٹیکل آ گیا. پھر میں کیوں نماز پڑھوں, مجھے کیا فائدہ, میرے تو گناہ ہی بہت ہے, ایک اور آبسٹیکل آ گیا. آبسٹیکل پہ آبسٹیکل لا رہے ہیں آپ. نہیں, آپ آؤٹ کم لکھیں. اس کے بعد آؤٹ کم کتنے خوبصورت آؤٹ کم ہے, اللہ کی رضا, کلینلینس, ہیلدی مائنڈ, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں تو صحیح, چیٹ GPT سے پوچھیں کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں, ایسی ایسی حدیث آئیں گی, ایسی ایسی چیزیں وہ آپ کو بتائے گا. وہی بات ہے, AI کا فائدہ لے, اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, ریسرچ کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب آؤٹ کم لکھیں اور اس سے لکھوائیں کہ اس کے آؤٹ کم بتاؤ مجھے اگر میں یہ کروں. وہ آؤٹ کم جب بار بار آپ پڑھیں گے. اب دیکھیں فجر پہ میری بڑی سستی ہوتی تھی, میں آپ کو پرسنل بات بتاتا ہوں, میں نے یہ چیز لگائی اور میں ریوائز کرتا ہوں باقاعدہ کہ فجر پہ میں کیوں اٹھوں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بہت موٹیویشن چاہیے فجر پہ اٹھ کے مسجد جانا, بہت بڑی بات ہے. تو پھر میں نے دیکھا کہ اچھا ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب بہت اندھیرا ہوگا میدان حشر میں, تو بشارت ہے ان لوگوں کو جو فجر کی نماز میں مسجد پہ چل کے جاتے ہیں, اور عورتوں کے لیے بھی ہے جو اٹھتی ہیں, تو ان کو روشنی ملے گی اس دن. چلیں اب یہ ایک آؤٹ کم ہے, میرے لیے موٹیویشن آ گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت پتہ لگ جائے تو یہ پوری دنیا سے بہتر ہے. یہ 2 سنتیں پوری دنیا سے زیادہ ویلیوبل ہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی زبردست موٹیویشن ہے. اس کے بعد یہ کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے کو روشنی دیتا ہے اللہ, اس کو برکت دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آ گیا. پھر میں بھی ہیلتھ بینیفٹس میں لا سکتا ہوں کہ اس کے فائدے کیا ہیں مجھے اٹھنے کے. تو میں نے وہ آؤٹ کم جب سارے لکھ لیے کہ یہ تو اتنی فائدہ مند چیز ہے, تو مجھے موٹیویشن آ جائے گی کہ لیٹس ڈو اٹ. پھر میں الارم بھی لگاؤں گا, دعا بھی کروں گا, ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد آبسٹیکل لکھ سکتے ہیں آپ کہ آبسٹیکل کیا ہے. مثال کے طور پہ ڈی موٹیویشن آ سکتی ہے, جو آپ نے بات کی کہ 5 دن فالو ہوگی پھر نہیں ہوگی, یہ بھی ایک آبسٹیکل ہے, ٹھیک ہے. لکھ لیں جتنے آبسٹیکل یو کین تھنک آف. اس کے بعد پلان بنائیں کہ اب پلان کیا ہے, ان آبسٹیکلس کو کیسے اوور کم کرنا ہے. تو یہ دس از ہاؤ سکسیزفل پیپل جو ہے نا وہ اس طرح سے چلتے ہیں. یہ پروون ٹیکنیکس ہیں, یہ کرنی پڑیں گی آپ کو, میں نے کی ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پروون ہے, اور ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ان کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو پوری سائنس بھی بتا رہا ہوں. آپ کے نیورون جو ہے وہ کنیکشن بنا رہے ہیں اس چیز کے حوالے سے. جب آپ کو بھی پتہ ہے, بیسک بات ہے, میں آپ کو کافی زیادہ لیکچرز دیے جاؤں, شاید آپ میں عمل نہ آئے, لیکن آپ کے نیورونز نے کنیکشن بنا لی ان لیکچرز کے حوالے سے, اور کبھی ضرورت پڑنے پہ وہ چیز عمل میں بھی آ جائے گی کیونکہ وہ چلی گئی ہے سب کانشیس میں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کے سب کانشیس میں جاتی ہیں, جو سب کانشیس میں جاتی ہے وہی شخصیت بنتی ہے. جیسے اگر آپ موویز دیکھتے ہیں اور اچھی موویز دیکھتے ہیں, ایسی موویز جس میں کوئی ہیرو اچھا کام کر رہا ہے, ورچوئس کام کر رہا ہے, اور آپ کی تمام چوائس آف موویز وہی ہیں جس میں کوئی کریج کا لیسن ہے, سروائیول لیسن ہے, تو آپ کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں آتی جائیں گی, ٹھیک ہے. اگر آپ ایسی موویز دیکھیں گے جو کامیڈی موویز ہی ہیں, اس میں بس ہلا گلا, آپ کی شخصیت میں پھر کامیڈی اور مذاق اور وہ چیزیں زیادہ آتی جائیں گی. تو یہ تو بیسک بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزوں کو آپ فالو کریں انشاءاللہ, جو آپ کا سوال تھا, تو امید ہے کہ اس سے چیز قائم رہے گی. ان شارٹ, ریئلسٹک اور
स्पेसिफिक गोल्स बनाएं, अनरियलिस्टिक गोल्स ना बनाएं. जैसे आज जाते ही आप कहें कि मैं डेली तहज्जुद पढ़नी है, इट इज़ नॉट अ स्मार्ट गोल एट ऑल. स्मार्ट गोल ये होगा तहज्जुद मैंने कितनी रकात पढ़नी है, 2, 4, 6, 8, ये स्मार्ट गोल है, ठीक है. और कितने दिन पढ़नी है, यानी पर वीक एक पढ़नी है, पर वीक 2 दिन पढ़नी है, या डेली उठना है. डेली उठना है तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है. तो ये बात है, ये चीज़ आप फॉलो करें इंशाल्लाह. और ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं. डू हैवी ड्यूटी वर्क एट योर मोस्ट एनर्जेटिक टाइम स्लॉट्स. कट बैक अनप्रोडक्टिव डिमांड्स एंड थिंग्स. अवॉइड मल्टीटास्किंग एंड डू वन टास्क विद कंप्लीट फोकस. Aim to complete tasks in large chunks of time. For example, sit for an hour for a task and take 5 to 10 Pomodoro technique. Avoid taking too much breaks while doing something. कभी कभी गोल ना अचीव हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मसला तब है जब आपकी आदत बन चुकी है लेजीनेस, ठीक है, जब आपकी आदत बन चुकी है गिव अप करना, दैट इज़ द इशू. लेकिन जो आपने भी बात पूछी थी ना, कोई बात नहीं, कभी कभी स्ट्रिक्टली रूटीन फॉलो करना ज़रूरी नहीं है. बल्कि कुछ लोग इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं रूटीन को लेके कि वो फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी में भी चले जाते हैं कि मेरी फॉलो नहीं हो रही. तो रिलैक्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स समटाइम. ज़रूरी नहीं हर वक्त ही रूटीन फॉलो हो, लेकिन ट्राई योर बेस्ट. मैंडेटरी चीज़ें ज़रूर कर ले. और इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बहुत खूबसूरत है. देखिए हमारे नबी ने कितनी नेचुरल बात बता दी. फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, एवरीवन हैज़ हिज टाइम ऑफ एनर्जी. हर किसी पे एनर्जेटिक टाइम आता है. एंड एवरी टाइम ऑफ एनर्जी इज फॉलोड बाय अ टाइम ऑफ लिथार्जी. हकीकत, हर एनर्जेटिक टाइम के बाद एक लिथार्जिक टाइम भी आता है. और हम सबको पता ही होता है, हम एक लेक्चर सुनते हैं, बहुत एनर्जी आती है, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी विदर आउट होती है और फिर लिथार्जी आती है. लेकिन क्या फरमाया, बट द वन हु अडॉप्ट्स अ मॉडरेट पाथ आई हैव होप फॉर हिम. जो म्याना रवि इख्तियार करेगा, मॉडरेट पाथ इख्तियार करेगा, उसके लिए उम्मीद है. जो एक्सट्रीम्स पे चला जाएगा, एक्सट्रीम्स क्या है कि एनर्जेटिक टाइम में भी एक्सट्रीम पे चले जाना और लो टाइम में भी एक्सट्रीम पे चले जाना, ये दोनों गलत है. कैसे? जब आप एनर्जेटिक हैं तो आप कहें कि मैंने कुरान तफसीर भी पढ़ लेनी है, मैंने हदीसें भी सारी पढ़ लेनी है, मैंने ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, सारे गोल्स बना लिए और उसके बाद शुरू कर दिया, और जब लो टाइम आया तो सब छोड़ दिया. ठीक है, दोनों एक्सट्रीम्स हैं. या एकदम 5 नमाजें शुरू कर दी, तहज्जुद भी शुरू कर दी, लो टाइम आया तो एक भी नहीं है. तो ये दोनों, दिस विल बी एक्सट्रीम. आप 5 नमाजें शुरू करें, सिर्फ फ़र्ज शुरू करें. लेट्स स्टार्ट स्मॉल. ठीक है, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, अल्लाह न करे, तो दे कैन स्टार्ट स्मॉल. सुनते ना पड़े अभी, ओके, इसके बाद सुनते ले आए इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद तहज्जुद भी ले आए इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता. लेट्स स्टार्ट स्मॉल. और जब बहुत ज़्यादा डाउन है, लिथार्जी है, तब ये नहीं कि नमाजें ही छोड़ दी भाई, तब कम अज़ कम जोड़ लें, कुछ कर लें, लेट पढ़ लें, लेकिन पढ़ें, बिल्कुल ना छोड़ें. ये है एक्सट्रीम साइड. तो इसको भी अपनाएं कि मॉडरेशन इज़ द वे फॉरवर्ड, म्याना रवि इज़ द वे फॉरवर्ड इन एवरीथिंग. ये बहुत खूबसूरत बात है हमारी कि अल्लाह ने हमें कहा है कि तो उम्मतन वसत हो, उम्मतन वसता. कुरान में आता है ना, सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 141 में, कि बेशक हमने तुम्हें उम्मतन वसत बनाया, दरमियानी कौम, मिडल पाथ वाली कौम, एक्सट्रीम्स पर ना जाने वाली कौम. इसको आप पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी का रूल बना लें कि मैंने एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना. ठीक है. उसके बाद आखिरी चीज़ है पावर ऑफ प्रेपरेशन. ठीक है, वो क्विकली मैं आपको बताता हूँ. प्रोएक्टिवनेस कहते हैं इसे, बीइंग प्रोएक्टिव. स्टीवन कोवी की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल. उसमें वो पहली हैबिट बताता है कि स्मार्ट लोग, सक्सेसफुल लोग जो है वो प्रोएक्टिव होते हैं. व्हाट इज़ प्रोएक्टिवनेस? 2 रवैये, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव. क्या फ़र्क है? प्रोएक्टिव बंदा वो है जो, एक मिसाल दे रहा हूँ, सफ़र पे निकलने से पहले गाड़ी के टायरों की हवा चेक कराता है, रेडिएटर का पानी चेक करता है, सारी चीज़ें चेक करता है. रिएक्टिव इंसान वो है जो कुछ नहीं चेक करता, जब टायर फट जाता है तो एकदम रिएक्शन आता है, और उससे फिर टाइम बड़ा ज़ाया होता है, एंग्जाइटी और होती है, वगैरह वगैरह. तो इसी तरह प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पहले से चीज़ को प्रिपेयर करते हैं. इसके तरीके कुछ हैं. सिट डेली 15 मिनट्स एट नाइट बिफोर स्लीप एंड नोट डाउन थिंग्स टू डू फॉर टुमारो.
میں یہ چیزیں لکھتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی میرا ڈیسک ٹاپ نہیں آ رہا, میں آپ کو ڈیسک ٹاپ پہ فائلز دکھا سکتا ہوں. میں یہ کرتا ہوں, اگلے دن کا میں پورا دن پلان کرتا ہوں 15 منٹ لگا کے, کل کیا کیا کرنا ہے. میں اپنا کیلنڈر ریوزٹ کرتا ہوں, کیونکہ میری روٹین بہت بیزی ہوتی ہے, تو مجھے ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے. شاید آپ پہ اتنی ابھی نہ اپلائی ہوں, آپ اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن جب آپ پروفیشنل لائف میں آئیں گے تو یہ چیزیں بڑی اپلیکیبل ہیں. تو میں تو دیکھتا ہوں ڈیلی, میں ریمائنڈرز بھی لگائے ہوتے ہیں, کیلنڈر میں بھی ڈالتا ہوں. اگر میں نے کوئی چیز کیلنڈر میں نہیں ڈالی, ریمائنڈر نہیں لگایا, تو میں لگاتا ہوں بیٹھ کے, ٹھیک ہے. آپ نے کئی لوگ دیکھا وہ بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں اوہو یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا. تو وہی بات ہے کہ 15 منٹ لگا لیں اور لکھ لیں کل میں نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. آرگنائز کریں, پریپیئر یور سیلف فار ٹماروز ایکٹیویٹیز مینٹلی, اسٹارٹ ویکنگ اپ 10 minutes ارلیئر دین یور نارمل ویکنگ اپ ٹائم. 10 minutes ول ڈو میجک, لیکن پرووائڈیڈ اس میں موبائل نہ یوز ہو. دس از دی کنڈیشن, اور یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ صرف 10 منٹ پہلے اٹھنا شروع کر دیں تو اٹ ول ڈو میجک. بی پرو ایکٹیو, ٹھیک ہے. سچویشن ارائز ہونے سے پہلے اینٹیسپیٹ کریں چیلنجز کو اور اس کی تیاری کریں پرو ایکٹیونیس کے ساتھ. سٹ ود وائز پیپل ہو مینیج ٹائم ویل اینڈ آسک دیم ہاؤ دے مینیج اٹ. دیکھیں, اپنے آپ کو ویلیو کریں, اپنی قدر کریں. میں نے کئی ینگسٹرز دیکھے ہیں, آئی ایم پراؤڈ آف دیم, جو فضول بات ہو رہی اٹھ جاتے ہیں. دے ویلیو دیئر ٹائم. وائی وی نیڈ ٹو سٹ ان گیدرنگ جہاں گاسپنگ ہے, ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اور فضول چیزیں سرچ ہو رہی ہیں, اٹھ جاتے ہیں وہاں سے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, چھوڑو اس کو. مطلب 1-2 کلپس دیکھ لی, اس کے بعد ان کا دل ہیوی ہوتا ہے, یار فضول چیزیں کیا ہر وقت میمز اور جوکس اور یہ چیزیں 2-4 دیکھ لی بس کافی ہیں. اس کے بعد پھر ہیوینس آنی چاہیے. اگر نہیں آ رہی تو اپنا تزکیہ کریں, اپنا محاسبہ کریں. اس کا مطلب یو ڈونٹ ویلیو یور اون سیلف. کسی نے آپ کی کیا ویلیو کرنی جب آپ خود اپنی ویلیو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, آپ کی کوئی لمٹس نہیں ہے, آپ کی کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہے. جو آتا ہے آپ کو جو مرضی بات کر جاتا ہے, جو آتا ہے آپ کو جو مرضی مذاق کر جاتا ہے, جو آتا ہے آپ کا وقت ضائع کر جاتا ہے. کوئی آپ کو کہتا ہے آؤ یار چلیں, آپ کہتے ہیں چلو جی میں تو ہوں ہی ویلا, آؤ چلتے ہیں. تو پھر لوگ کیسے آپ کو ویلیو کریں, ٹھیک ہے, جب آپ کی باؤنڈریز نہیں ہیں, لمٹس نہیں ہیں. ہاں لوگوں کے ساتھ جانا چاہیے, دوستوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, لیکن کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ رات 11 سے لے کے فجر تک پتے کھیلے جا رہے ہیں, تاش کھیلا جا رہا ہے. یہ تو یو ہیو انڈر ویلیوڈ یور سیلف. آپ نے خود اسے بتا دیا کہ میں ویلا ترین انسان ہوں اور مجھے کسی بھی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی ویلیو کریں, اپنی لمٹ سیٹ کریں, اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں, یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں جو ہے یہ اصحاب کہف کی دعا ہے, بیوٹیفل دعا. انشاءاللہ آپ کو سلائیڈز ملیں گی. ربنا آتنا من لدنک رحمتوں وہی لنا من امرنا رشدا. اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. کتنی جامع دعا ہے, ویری کمپریہنسو دعا, ٹھیک ہے. یو آر اسٹرگلنگ وتھ سم تھنگ, ہیبٹس, اینی تھنگ, لیزینس, تو یہ بڑی جامع دعا ہے. یہ ایک نسخہ ہے جو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں, اور یہ ایک اس کی موٹیویشن یہ ہے کہ دیکھیں, دا پاور آف ڈوئنگ سم تھنگ کنسسٹنٹلی. 100 raised to the power 1 raised to the power 365 is 1, but 1.01 raised to the power 365 is 37.7. 0.01 چینج کرنے سے کتنا فرق پڑا. تو ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اسمال ہیبٹس, ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ کنسسٹنسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اعمال وہ ہیں جو چاہے کم ہے لیکن کنسسٹنٹ ہے. کتنی پروڈکٹیو ٹپ دے دی ہمارے پروفٹ نے. یہ کائزن پرنسپل بھی ہے. جاپنیز جو ہے وہ کائزن پرنسپل سکھاتے ہیں اپنے امپلائیز کو کہ میکنگ اسمال چینجز ٹو ڈو بگ تھنگس. تو یہی بات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک نسخہ ہے آپ کے لیے سوشل میڈیا ایڈکشن سے نکلنے کا. سب سے پہلے یہ 30 دن کرنا ہے, اپنے فون کو آف کر دیں, اپنی لمٹ رکھیں, ٹھیک ہے نا, اپنی قدر کریں. مت لوگوں کو یہ شو کریں کہ مجھے 2 بجے بھی میسج کر لو, 3 بجے میسج کر لو, میں اویلیبل ہوں, میں آن لائن ہوں, ٹھیک ہے. آف کر دیں. ایسے انسان کی قدر ہے, یقین کریں. پیپل ول چیز یو, آپ کی ویلیو بڑھے گی. 11 بجے, یار 11 بجے کے بعد ان کا میسج نہیں آتا, سنگل ٹک آتا ہے. دس از دی ماڈرن کرنسی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ماڈرن جو ویلیو ہے وہ یہ ہے, سنگل ٹک. جس بندے کا سنگل ٹک آ رہا ہے 11 بجے کے بعد, میری قدر بڑھ جاتی ہے اس کے لیے. یار ہی از دا پرسن, ٹھیک ہے, جس کے کوئی گولز ہیں لائف میں, جو سیریس ہے لائف کے بارے میں, ٹھیک ہے.
तो यू हैव टू डू दिस. इफ़ यू कैन नॉट टर्न ऑफ तो एटलीस्ट इंटरनेट ऑफ कर दे. 4G बटन ऑफ, वाईफाई बटन ऑफ. नंबर 2, देखिए जब आप ये करेंगे ना आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा, आप बोर होना शुरू होंगे, आपको समझ नहीं आएगी मैं क्या करूं. ठीक है, तो दैट्स गुड. टेक 1 hour टू डू डीप वर्क बिफोर टर्निंग ऑन इंटरनेट. स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी टिप. अब मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह और मैं जाते ही मोबाइल ऑन कर लूँ, नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस, फेसबुक, इंस्टा, क्या वो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है? वही प्रायोरिटी मैट्रिक्स वाली बात है. क्या इंस्टा की नोटिफिकेशन मोस्ट अर्जेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है? नो. मेरा काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अर्जेंट है. मैंने जाके ऑफिस में बैठना है, मेरी टेबल पे कुछ टास्क हैं वो देखने हैं मैंने जाके. ठीक है, तो आई कैन नॉट अफोर्ड टर्निंग ऑन इंटरनेट, टर्निंग ऑन नोटिफिकेशंस. 1 घंटा डीप वर्क, उसके बाद रीड एटलीस्ट 10 पेजेस अ डे. ज़बरदस्ती आदत डालें, कुरान के पढ़ लिया करें. 10 पेजेस इज़ अब टू बिग टास्क, लेकिन ये कुरान के हाल से. लेकिन आम बुक कोई भी पढ़ी जा सकती, 10 पेजेस अ डे. स्टूडेंट के पास बहुत टाइम होता है, ट्रस्ट मी. आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, शादी होगी ना, फिर आपको समझ लगेगी टाइम मैनेजमेंट की. अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम. आपके पेरेंट्स आपको फुल रिलैक्स किए हुए, कोई जिम्मेदारी नहीं डाली. दे आर प्राउड ऑफ यू, कहते हैं बेटा पढ़ो, हमें और कुछ नहीं चाहिए. तो और क्या चाहिए? ठीक है, तो 10 पेजेस अ डे इज नथिंग. वर्कआउट एटलीस्ट 3 times ताकि दिमाग सही से काम करना शुरू हो. वर्कआउट करेंगे, कुछ केमिकल्स बनेंगे, दिमाग सही से काम करना शुरू होगा, दिमाग खुलेगा. उसके बाद ट्रैक योर टाइम एंड प्रोग्रेस, जो मैंने सिखाया, एनालाइजिंग 24 hours. रोल ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस इन टाइम मैनेजमेंट, जो हमारी कौम का बड़ा मसला है. ये है प्रैक्टिकल चीज़ें करने वाली. ठीक है, सबसे पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून. हलाल और तय्यब 2 डिफरेंट चीज़ें. नॉट एवरीथिंग दैट इज़ हलाल इज़ तय्यब, रिमेंबर दिस. ठीक है, अल्लाह ने इनकरेज किया है तय्यब डाइट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस्ड फूड मेरे नज़दीक तय्यब नहीं है. डेयरी मिल्क तय्यब डाइट नहीं है. हलाल है, बिल्कुल हलाल है, लेकिन पाकीज़ा इन द पाकीज़ा नॉट इन द सेंस के नापाक है, पाकीज़ा इन द सेंस के हेल्दी कितनी है. ठीक है, तो अल्लाह इनकरेज आपको कर रहा है तय्यब डाइट. और बाहर के जो खाना है वो तो बिल्कुल भी तय्यब मेरे नज़दीक नहीं है, क्योंकि बनाने वाला कौन है ये भी बहुत मैटर करता है. मैं तो इस तरह भी देखता हूँ. ठीक है ना, तो एक ये चीज़ तय्यब डाइट. दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द सन ऑफ एडम कैन नॉट फिल अ वेसल वर्स देन हिज स्टमक एंड इट इज़ इनफ फॉर हिम टू टेक अ फ्यू बाइट्स टू स्ट्रेटन हिज बैग. आप यकीन करें, अगर आप बहुत खाते हैं, मैं नहीं कहता खाना ना खाएं, खाएं लेकिन अच्छा खाएं, लेकिन यू विल नो कि जब आप खाने को कंट्रोल करते हैं तो एक स्पिरिचुअल लेवल भी ऊपर जाता है. रूहानियत का और खाने के कंट्रोल का गहरा ताल्लुक है. वजह क्या है? हमारा गट और ब्रेन बहुत हाईली कनेक्टेड है. मैं आपको एक रिकमेंड भी कर देता हूँ, डाइटिशियन डॉक्टर एरिक बर्ग, ERICBERG, उनको सुना करें. OCD पे बहुत अच्छी बात करते हैं और वो बाकायदा साइंटिफिकली साबित करते हैं कि आपका गट ये पूरा सिस्टम होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ठीक है, इस सब को गट कहते हैं. आपका गट और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है. और मैं तो नेक्स्ट लेवल जाऊँ तो आपके गट और हार्ट का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है. हार्ट से यहाँ मुराद है कल्ब, स्पिरिचुअल कोर, जो कुरान ने कल्ब कहा, दिल और गट का बहुत गहरा ताल्लुक है. यकीन करें कि आप जिस तरह का खाना खाएंगे, ख्यालात बदलेंगे. आप आज शहवात की, लेट्स बी वेरी ओपन, नौजवानों में शहवात की बहुत बड़ी वजह जो है वो प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड है. बहुत गहरा ताल्लुक है इन चीज़ों का. आपको पता है हकीम वो डाइट पे बहुत फोकस करते हैं, स्टमक पे बहुत फोकस करते हैं. हिकमत है ही ये, सारी हिकमत क्या है? स्टमक. इसका मजाक भी उड़ता है कि हर बात पे कहते हैं स्टमक ठीक कर लो. दैट इज़ ट्रू. अब एरिक बर्ग ये बात कर रहा है जो PhD है कि स्टमक हर चीज़ है तुम्हारी, गट हर चीज़ है तुम्हारा. गट को क्लीन रखो, गट को हेल्दी रखो, ब्रेन हेल्दी रहेगा. गट को भर देंगे बहुत ज़्यादा नापाक फूड, जो पाकीज़ा नहीं है, नॉन तय्यब डाइट है, तो फिर मसले आएंगे. तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखिए, वर्स व्हाट यू कैन डू इज़ फिल ऑल योर स्टमक, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. सुन्ना रूल क्या है? 1/3 एम्प्टी, 1/3 में पानी हो, 1/3 में खाना और 1/3 में एयर हो. 1/3 रूल. और ये
मॉडर्न साइंटिफिक रूल भी है, इससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, लॉन्जेविटी जिसे कहते हैं, लॉन्जेविटी आती है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने बिल्कुल मौत मुतय्यन की हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को डाइट के थ्रू ही मार दें। हाँ, मौत का टाइम मुकर्रर है, लेकिन आपने मरना कैसे है ये अल्लाह ने इंसान के हाथ में रख दिया। आपकी उम्र 75 साल मुतय्यन है, अब वो 75 साल में आप डायबिटीज़ करवा लें, ब्लड प्रेशर करवा लें या हेल्दी होके मर जाएं, ये तो आपकी चॉइस है ना, ठीक है। ये बात है असल में, और उम्र बढ़ भी जाती है, तकदीर चेंज भी हो जाती है। When a person is moderate in his eating and takes only so much of as he needs, keeping a balance of quantity, the body benefits more from this than from a large amount of food. इब्न कय्यम की किताब भी है तिब्बे नबवी। इब्न कय्यम बहुत कमाल साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं 11वीं सदी के, तो तिब्बे नबवी किताब इनकी PDF भी मिल जाएगी आपको गूगल से। तो किसी को अगर शौक़ है मज़ीद डिटेल में जाने का, तिब्बे नबवी पढ़ने का, नबवी डाइट के बारे में जानने का, तो ज़रूर पढ़ें। सेरोटोनिन जो है ना, ये मूड बूस्टर केमिकल है, तलबीना में होता है। तलबीना जो है वो क्या है, जौ का दलिया, शहद और खजूर का पेस्ट, ये भी मिल जाता है बाज़ार से, तलबीना कहते हैं इसको, अरेबिक डिश है। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को कहा था, ट्रीट योर सैड रिलेटिव्स विद तलबीना। जब कोई फौतगी हो जाती थी तो अल्लाह के नबी कहते थे तलबीना बनाओ, उससे मूड बूस्ट होता है क्योंकि उसमें सेरोटोनिन होता है, ठीक है। तो यू शुड नो सुन्ना डाइट क्या है। वाटरमेलन अल्लाह के नबी को पसंद था, कद्दू बिल्कुल पसंद था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अल्लाह के नबी को डेट्स बहुत पसंद थी, क्यूकम्बर पसंद था, खीरा, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, हनी बहुत पसंद था, शहद, मिल्क पसंद था। तो सर्च इट आउट कि प्रॉफिट के क्या थे, डाइट क्या थी बेसिकली। ऑलिव्स बहुत पसंद थी, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो जस्ट लास्ट फ्यू थिंग्स, ऑर्गेनिक डाइट, ठीक है, और यू शुड सर्च आउट बेनिफिट्स ताकि आप मोटिवेट हों इन चीज़ों के। और एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, एक्सरसाइज लोअर स्ट्रेस, एक्सरसाइज इंक्रीजेस एनर्जी लेवल, एक्सरसाइज मेक्स अस डिसिप्लिन, ये आर्टिकल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज को मिस ना करें, एनी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, वॉक, ब्रिस्क वॉक, ठीक है, घर में भी बंदा कर सकता है कुछ एक्सरसाइजेज, यूट्यूब पे यू कैन सर्च इट आउट, घर में क्या किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी रूटीन का ज़रूर हिस्सा बनाएं और मोटिवेटेड रहें, अपने आप को फॉलो अप करें कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर आपसे नहीं हो रहा, किसी को ये टास्क दें कि मुझे फॉलो अप करो, ठीक है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते थे, हाईली रिकमेंडेड। मेरे एक जानने वाले हैं, वो डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था, उनको लंग्स की इतनी ख़तरनाक, लंग्स में उनके होल्स हो गए थे, चेन स्मोकर, इतने एक्सट्रीम चेन स्मोकर जो होते हैं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और अभी दुबई में मैं गया था, उनसे मिला तो उन्होंने पूरी अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाई। डॉक्टर एरिक बर्ग का उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने कहा कि अली भाई यकीन करें, मैंने इस सुन्नत से अपने आप को ठीक किया, फास्टिंग, 2 दिन फास्टिंग। और ये किताब है द फास्ट डाइट, यू कैन सर्च इट आउट, द फास्ट डाइट। उसका क्रक्स ये है कि बंदा 2 दिन भूखा रहे दिन में, बाकी जो मर्जी खाए। तो आप देखें वही नबवी सुन्नत है, ठीक है। कोई डाइट की ज़रूरत नहीं है, बस हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखें। और मुसलमान कितना लकी है, गोरे तो चले डाइट करते हैं लेकिन उनकी नीयत अल्लाह को प्लीज़ करना नहीं होती है। हम कितने लकी हैं, अल्लाह की रज़ा भी हासिल कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, सेहत भी बेहतर हो रही है। और मंडे थर्सडे को अमाल ऊपर जाते हैं ना, इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। तो अमाल ऊपर जाएँ तो रोज़े की हालत भी हो। तो ये इंशाल्लाह आई विल ऑल्सो ट्राई, हमें करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए। इससे एक और फ़ायदा होगा, शहवात कंट्रोल होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को कुछ बातें करते देखा, सहाबा, नौजवान जो सहाबा थे, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे शहवात से रिलेटेड, जैसे नौजवानों में होती है गुफ्तगू। अल्लाह के नबी गुजर रहे थे तो रुक गए, कहा कि नौजवानों, हु एवर अमंगस्ट यू कैन मैरी, गेट मैरिड, फॉर इट विल हेल्प यू लोअर योर गेज एंड कंट्रोल योर डिज़ायर, बट हु एवर कैन नॉट, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई नहीं कर सकता, लेट हिम कीप फास्टिंग, let him keep fast, for it will help them control their desire। अच्छा, यहाँ पे आप सब मैच्योर हैं तो मैं बहुत ओपन बात बता देता हूँ। स्कॉलर्स कहते हैं अगर मैस्टरबेशन हलाल होती तो यहाँ पे कह देते प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि शरीयत में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। जो चीज़ हलाल है वो हलाल है। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ओपन बातें की हुई हैं।
جب وین اٹ کمز ٹو شریعہ تو اوپن باتیں ہیں. تو اگر نوجوانوں کو ایک بات کی جا سکتی تھی نا کہ اگر تم شادی نہیں کر سکتے تو یہ کام کر لو, تو نہیں, اس کے بجائے کہا فاسٹنگ کرو, کیونکہ اس سے تمہاری ڈیزائرز لوور ہوں گی. تو یہ بات ہے اصل میں. اوکے, اور یہ چیز کہ ہاؤ از ہیلتھ اینڈ ٹائم ریلیٹڈ ٹائم مینجمنٹ, what we eat and when we eat affects all the systems of our body. A healthy mind will have good thoughts, very important. آپ طیب ڈائٹ کھائیں گے, آپ کے تھاٹس پاکیزہ ہوں گے. ٹرائی کر لیں, جس دن آپ رات کو دودھ شہد پی کر سوئیں گے, یقین کریں آپ کو خواب بھی اچھے آئیں گے. ٹرائی کر لیں, شاید 1-2 دن اچھے نہ آئیں, وہ شیطان ہو سکتا ہے آپ کو وسوسہ ڈالے کہ چھوڑ دو یہ چیزیں, لیکن انشاءاللہ بعد میں اچھے آئیں گے, اور آپ کے تھاٹس اچھے ہو جائیں گے, خیالات اچھے ہو جائیں گے. ٹرسٹ میں بہت یہ گیم ہوئی ہے ہمارے ساتھ. ہم مذاق میں کہتے ہیں یہودی سازش, لیکن ہوئی ہے, ٹرسٹ میں ہوئی ہے. پروٹوکول آف زائونس, ہماری ڈائٹ کس طرح چینج کی گئی, ہمارے لائف سٹائل کو چینج کیا گیا, بہت بڑی گیم ہوئی. ٹھیک ہے, تو دس اینڈ دس از کنیکٹڈ. ڈائٹ طیب کریں, تھاٹس پاکیزہ ہوں گے. اوکے, کئی لوگ آپ دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں, تھاٹس نہیں پاکیزہ ہوتے. نماز پڑھتے ہیں, گناہ نہیں چھوٹ رہے. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ صرف نماز پڑھنا انف نہیں ہے, ڈائٹ بھی تو کنٹرول کرنا ہے, ہیلتھ کا بھی تو خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھ کے فاسٹ فوڈ ہی کھاتے رہنا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا خیالات پہ. ہاں, نماز تھوڑا بہت فرق لائے گی, لیکن یو ہیو ٹو کنٹرول ڈائٹ ایز ویل. اس کے بعد اوور تھنکنگ کا تعلق بھی آپ کو پتہ ہے فاسٹ فوڈ کے ساتھ ہے. یہ ساری باتیں ایرک برگ کرتے ہیں, آپ ان کو سرچ کریں گے نا تو یہ چیزیں آ جائیں گی. گڈ ہیلتھ لیڈس ٹو گڈ سیلف اسٹیم. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ فاسٹ فوڈ اینڈ لیٹ نائٹ فاسٹ فوڈ یہ ڈیزاسٹرس ہے. دس از دا ڈیڈلیسٹ کمبینیشن اینی ون کین ہیو. اور سچ اے پرسن از پرون ٹو او سی ڈی اینڈ اوور تھنکنگ. جو راتیں جا کے فاسٹ فوڈ کھاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو سب سے ڈیزاسٹرس چیز ہے. اس کے بعد سننا روٹین اینڈ ڈائٹ میکس اس ایکٹیو. گڈ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز ہیلپس یو اوائڈ لیزینس. تو یہ آپ کی چند ایک چیزیں ہیں, اور یہ دعا انشاءاللہ آپ کر سکتے. اللہ معافینی فی بدنی, اے اللہ بدن میں عافیت دے. اللہ معافینی فی سمعی, سماعت میں عافیت دے. اللہ معافینی فی بصری, آنکھوں میں. لا الہ الا اللہ, آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ دعائیں میں ساتھ ساتھ بتائی ہیں, تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا سلائڈز وغیرہ. تو ہم نے ایک ہولسٹکلی ٹائم مینجمنٹ کو دیکھا, جس میں پروکریسٹینیشن بھی ڈسکس کی, پاور آف پریپریشن بھی ڈسکس کی, پرو ایکٹیونیس, بینگ پریپیئرڈ, پھر اینالائزنگ آر فل ڈے وہ بھی ڈسکس کیا, پرائرٹی میٹرکس کو ڈسکس کیا, فوکس کو ڈسکس کیا, پوموڈورو ٹیکنیک, اور تھوڑا اسلامک ایسپیکٹ بھی ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ اور فٹنس کا کتنا گہرا تعلق ہے اصل تبدیلی سے, مثبت تبدیلی سے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, کئی لوگ تہجد پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن تھاٹس پیور نہیں ہیں, نیند صحیح نہیں آتی, انگزائٹی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہر چیز حل کر دے گی. ایسا نہیں ہے. نماز کے ساتھ اللہ نے ڈائٹ کا بھی حکم دیا, نماز کے ساتھ اللہ نے روٹین اچھی کرنے کا بھی حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہولسٹکلی ایز اے ہول اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور ایز اے ہول اپنا خیال رکھیں. سو جزاکم اللہ خیر. دس از دا لاسٹ کلاس. کچھ سوال اگر ہیں تو کوئکلی ہم کر لیتے ہیں, 5-10 منٹس ہمارے پاس ہیں. انشاءاللہ یہ کہ آپ سے ملاقات رہے گی. یوتھ کلب بھی آپ آ سکتے ہیں اور ایونٹس پہ بھی آ سکتے ہیں. اٹس ناٹ این اینڈ, ناٹ اے گڈ بائی, بٹ انشاءاللہ ایک نیو بگننگ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک الیک. جی کچھ سوال؟ جی جی بالکل. دیکھیے, اس کو یہ نہ کہ اللہ نے متعین کیا ہوا ہے, اس کو آپ یہ کہیں کہ اللہ کے علم میں ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, کسی کے علم میں کوئی چیز ہونا اس کا مطلب نہیں اللہ فورس کر رہا ہے کہ یہ ایسے مرے گا. اللہ کے علم میں ہے کہ آپ نے کیسے مرنا ہے, آپ کو کیا بیماری ہوگی. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں اللہ کے علم میں نہیں ہے, تو پھر وہ اللہ کیسے اگر اس کے علم میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں زیادہ پرابلمٹک کیا ہے کہ اللہ کے علم میں ایک ساری بات ہو, یا یہ پرابلمٹک ہے کہ اللہ کو علم ہی نہ ہو. سیکنڈ از مور پرابلمٹک کہ اللہ کے علم میں ہی نہیں ہے ایک چیز, تو پھر وہ اللہ کیسے ہے.
علم میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ چیز مسلط کی جا رہی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں ٹائم ٹریولر بن جاؤں, آپ کی اگلی 10 سال کی زندگی دیکھاؤں اور لکھ دوں آپ یہ کریں گی 10 سال. اب آپ جب وہ کریں تو مجھے بلیم تو نہیں کر سکتی نا کہ سر آپ نے لکھا تھا اس لیے میں نے کیا. میں آپ کو کیا کہوں گا میں تو دیکھ آیا آپ کی لائف, کل آپ یہ کر رہی ہیں, پرسوں یہ کر رہی ہیں, میں نے ٹائم ٹریول کر لیا تو مجھے پتہ ہے آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ سے زبردستی کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ ہم نے تمہیں حق راستہ بھی دکھا دیا ہے, باطل بھی, اب تمہاری چوائس ہے, جس مرضی کو تم چوز کرو. تو اٹس ویری کلیئر کہ فری ول اور چوائس اللہ نے انسان کو دی ہے. رزق آپ کا آنا ہے, یہ آپ پہ ہے, آپ حرام سے کما لیں حلال سے کما لیں, رزق آپ کو ملنا ہے. اسی طرح موت متعین ہے, آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے کیسے مرنا ہے, ڈیزائن یور لائف. تو یہ انسان کے اختیار میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے چیز. سر وہ ایک حدیث ہے مگر مجھے وہ پراپر نہیں مطلب کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتی, اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب کسی کا وہ بچے کا رزق وغیرہ لکھتا ہوں تو اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ نصیب وغیرہ بھی لکھ دیتا ہوں. تو اس میں آگے یہ بھی تھا کہ ایک انسان ہے کہ جو ساری عمر جو ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے اور اس پر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اسی طرح ہم نے دوزخ کا بھی اندر بتایا کہ ایک انسان ساری زندگی جو ہے برے اعمال کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فرق رہتا ہے, تو اس پر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ نیک اعمال کرتا ہے, وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو اس کے یہ بالکل یہ حدیث ہے, اس کا مفہوم یہی ہے جو آپ نے بیان کیا. اصل میں مختلف روایات مختلف مواقعوں پہ بتائی گئی ہیں سو دیٹ ڈپینڈنگ آن یور مینٹل سچویشن انسان ان سے فائدہ اٹھا لے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک جو بگنر ہے اس کو میں حدیث نہیں سناؤں گا, ایک ایڈوانس لیول مسلم کو میں حدیث ضرور سناؤں گا تاکہ وہ تکبر میں نہ آ جائے. جیسے صحابہ جو ہے نا وہ اس حدیث سے بڑا فائدہ اٹھایا کرتے تھے. یعنی مثال کے طور پہ جب ان کے ذہن میں یا دل میں آتا تھا کہ ہماری بڑی نیکیاں ہیں تو وہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کیٹیگری میں آ جاؤں کہ نیکیاں بہت ہوں لیکن ایک دم کوئی برائی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ وہاں ڈال دے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین بیان کر دیا, لیکن وہ دین جو ہے ایڈوانس لیول لوگوں کے لیے بھی ہے, بگنرز کے لیے بھی ہے, میڈیوکرز کے لیے بھی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کسی ٹیچر سے دین حاصل کرنا چاہیے. سیلف سٹڈی کو ہم تھوڑا ڈسکریج کیوں کرتے ہیں, کیونکہ یوتھ جب سیلف سٹڈی پہ جاتے ہیں اور کسی ٹیچر کی ہیلپ نہیں لیتے تو پھر وہ بہت سی چیزیں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بات کس کے لیے ہے. جیسے مجھے تو حدیث بہت فائدہ دے گی, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں یہ نہیں سوچوں گا کہ یہ کیا بھائی یہ تو زیادتی ہے, یہ تو تقدیر, یہ نہیں. مجھے تو اس طرح فائدہ دے گی کہ جب بھی مجھ میں کوئی تکبر آئے کہ تم تو بڑی ٹاکس دیتے ہو, تمہاری تو پوری لائف صدقہ جاریہ پہ ڈیزائنڈ ہے, تمہارے کلپس ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, تو پھر میں سوچوں گا وٹ ایف مجھ سے کوئی ایک ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ یہ سب ضائع ہو جائے اور وہ غلطی حاوی ہو جائے, اللہ کی تقدیر حاوی ہو جائے اور اللہ نے کرے میں جہنم میں چلا جاؤں, تو میں تو اس سے تزکیہ کروں گا. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک بہت ہی ڈپریسڈ انسان اس سے بوسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وٹ ایف میں ساری عمر گناہ کروں اور اللہ کوئی نیک اعمال مجھ سے کرا لے. تو یہ بات اس زمرے میں سمجھی جا سکتی ہے کہ دیکھیں سم ٹائمز اللہ کا حکم غالب آنا ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بہت اچھے اعمال کر رہا ہے لیکن اس نے کوئی ایسا برا عمل کر دینا ہے, اللہ نہ کرے, کہ جو واقعی اللہ کو اتنا برا لگے کہ اللہ پھر اس کو جہنم کی طرف لے جائے. یہ اس زمرے میں ہے اور اس سے انسان کو اپنا تزکیہ کرنا چاہیے. اسی لیے حضرت عمر ایک دعا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بد نصیب لکھا ہے, جیسے آپ نے کہا نصیب بھی لکھ دیتا ہے, تو وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بد نصیب لکھا ہے تو خوش نصیب لکھ دے. تو دیکھیں ان کا یہ نیکسٹ لیول بیلیف تھا کہ دیکھیں ہم نے نیگیٹو نہیں سوچنا کہ اللہ نے لکھا کیوں ہے. ان کا مائنڈ اور طرح کام کرتا تھا. صحابہ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں تھا, اللہ نے کوئی بات لکھ دی, نصیب ڈیفائن کر دیا, وہ اس طرح سوچتے ہی نہیں تھے. وہ اس طرح سوچتے تھے کہ لکھ سکتا ہے تو چینج بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی آپ بھی دعا کر سکتی ہیں کہ اگر اللہ میں اس کیٹیگری میں ہوں جو دوسرے والی اللہ نہ کرے کہ ساری عمر نیکی کریں اور پھر اچانک تقدیر غالب آ جائے اور جہنم میں چلے جائیں, اگر تو میں اس کیٹیگری میں ہوں تو اللہ اس کیٹیگری سے ہٹا دے. یہ بھی تو کتنی خوبصورت دعا ہے. اور سوچیں یہ دعائیں بندہ حج پہ جا کے کر رہا ہے, لیلۃ القدر کی رات کر رہا ہے, یہی تو ہیں وہ پروڈکٹیو دعائیں. علم جیسے جیسے بڑھتا ہے دعائیں
ज़्यादा स्पेसिफिक होती जाती हैं. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے اصل میں. جزاک اللہ, تھینک یو. انشاءاللہ ٹیک کیئر, اور اللہ آپ کے معاملات آسان کرے اور عمل کی توفیق دے تمام معاملات.